अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। उम्मीद करती हूँ कि तावान आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट और शेयर करना हर किस मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर दीगर जो सिलसिले पेश किए जा रहे हैं जैसे कि जिन्नात का बेटा, बाजीगर, हाजिर गायब, वो भी ज़रूर सुनिएगा, आप इंजॉय करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं आज की किस्त नंबर 41 का। बूटा सिंह अपनी पतली पतली टांगों से चलता एक मुश्की घोड़े की तरफ गया और उसके साथ लटके हुए थैले में से शराब की बोतल निकाल लाया। ये विलायती शराब थी। नरेंजन सिंह ने औरत के बाल तो पहली मुट्ठी में जकड़ रखे थे, अब दूसरे हाथ से उसकी गर्दन भी पकड़ ली। बूटा सिंह ने सरदार के हुक्म पर शराब चिल्लुओं में भर भर कर उस औरत का मुंह धोना शुरू कर दिया। देखते ही देखते औरत का सांवला रंग झुर्रियों समेत गायब हो गया। अब निखरे निखरे रंग वाली एक जवान औरत हमारे सामने खड़ी थी। सिर्फ उसके बालों में चांदी चमक रही थी। यकीनन ये चांदी भी मसनूई थी, गालबन रंग वगैरह लगाया गया था। कालक या इस किस्म की किसी चीज से रंग सांवला कर लेना और अंडे के महलूल से जिल्द पर झुर्रियां डाल देना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। खास तौर पर रूप बदलने वाली औरत हो और उसे ओढ़ने का सहारा भी मुयस्सर हो तो वो अपनी शिनाख्त छुपाने की कोशिश कर सकती है। ये भी कोई नौजवान लड़की थी जिसने बहरूप भर रखा था। अब मेरी समझ में ये बात आई कि औरत की चाल ढाल से शबाब क्यों झलकता था। नरेंजन सिंह मुझसे मुखातिब होकर बोला, देख रहे हो इसका असली चेहरा? थी तो ये रघुनाथ की पत्नी ही, लेकिन पहली नहीं तीसरी। अभी 3 महीने पहले फंसाया था इस हरामी ने इसे। पैसे के लालच में जिंदगी बर्बाद कर ली इस हरामजादी ने। धर्म भी किया और दुनिया भी। नरेंजन सिंह और उसके साथी रोती चीखती लड़की को खींचते हुए दरख्तों के पास ले गए। बूटा सिंह भी वहां चला गया। 5-10 मिनट वो वहां खड़े आपस में बातें करते रहे। वो हमारी तरफ से बिल्कुल गाफिल हो गए थे। अगर हम चाहते तो उस वक्त अपने हथियार बरामद करके उन्हें आड़े हाथों ले सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल में इस मुहिम जुई की कोई ज़रूरत नहीं थी। बूटा सिंह का रवैया हमसे दोस्ताना था और उसके साथियों ने भी ये जानने के बाद कि हम पाकिस्तानी हैं और बूटा सिंह हमें पहचानता है, हमसे नरम रवैया इख्तियार कर लिया था। ज़ख्मी घोड़ा एक तरह से बंधा हुआ था और उसकी मुसलसल हिनहिनाहट से बेकरारी का इजहार हो रहा था। घोड़े के करीब ही वो नशेब था जहां रघुनाथ की लाश पड़ी थी। थोड़ी देर पहले का जीता जागता इंसान अपनी हूंचका लाश की सूरत इख्तियार करने के बाद हर खौफो खतरे से बेनियास हो चुका था। घुड़सवारों के दरमियान होने वाले तबादला ख्याल में ये बात तय हुई थी कि वो रघुनाथ की लाश को अपने साथ ही ले जाएंगे। उसके मुर्दा जिस्म को एक बड़ी चादर में लपेटकर एक घोड़े को पुश्त पर डाल दिया गया। इसके बाद वो लोग लड़की के हाथ पांव बांधने लगे। ये मंजर मुझे और बाबू लियाकत को एक बार फिर बेकरार कर गया। कुछ भी था, बहरहाल ये औरत थी और उसका हामिद हमारी तहवील में दिए गए थे। अब हमारे सामने इस नौजवान लड़की को मुसल्लह अफराद अपने साथ ले जा रहे थे। मैंने बूटा सिंह को पास बुलाकर अपनी तशवीश से आगाह किया। वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराकर बोला, बादशाह हो, इस कुड़ी के बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल महफूज रहेगी ये। मैंने कहा, लगता तो नहीं। क्या मतलब? बूटा सिंह ने कहा, मतलब ये है कि वो हिंदू है और हिंदू औरत तुम्हारे लिए काबिल मुआफ़ी नहीं। मैंने तुम्हारे घर में हिंदू एक्ट्रेसों की तस्वीरें देखी हैं जिनसे तुम इंतकामन मोहब्बत करते हो। अब तो जीती जागती औरत तुम लोगों के कब्जे में आ गई है। जाहिर है जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे ये साथी भी होंगे। वो बड़े ठहरे हुए लहजे में बोला, ये गलत बात है। हम बेगुनाहों से बदले चुकाते हैं। हाँ, जो कसूरवार होगा वो मर्द हो या औरत, हिंदू हो या किसी और धर्म से, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये औरत कसूरवार नहीं? हाँ, यही कहना चाहता हूँ। ये कसूरवार नहीं और हिंदू भी नहीं। ये सिख लड़की है, गुरदीप कौर नाम है इसका। बस बेवकूफ़ लालच में आकर इस बूढ़े के पल्ले से बंध गई। अब जिंदगी भर बैठ कर रोएगी किसी अच्छे रिश्ते को। मेरे लिए ये एक नई बात थी। मैंने पूछा, अब क्या करोगे तुम इस सिख लड़की का? उसके माता पिता के हवाले करेंगे और क्या करेंगे। क्या उस लड़की के लिए तुम लोग रघुनाथ का पीछा कर रहे थे? नहीं, ये एक और चक्कर है। अब इन लोगों को जाने दो, फिर तुम्हें बताता हूँ। उसका इशारा अपने साथियों की तरफ था। तुम इन लोगों के साथ नहीं जा रहे हो? मैंने पूछा। नहीं, ये जो घोड़ा जख्मी हुआ है मेरा ही है। मैं इसे ऐसा ऐसा चलाकर अपने साथ वाले गांव में ले जाऊंगा। वहाँ एक जरा है, अगर हराम का तुखम गांव में ही हुआ तो गोली निकाल देगा इसकी। मैं अभी बूटे से कुछ और भी पूछना चाहता था, लेकिन नरेंजन सिंह ने उसे आवाज़ दे दी और वो अपनी राइफल संभालता हुआ उसकी तरफ चला गया। उसकी टांग पर अभी तक मैली कचैली पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन लंगड़ाहट अब ना होने के बराबर रह गई थी। 5 मिनट के अंदर अंदर बूटा सिंह के तमाम साथी रघुनाथ की लाश और लड़की समेत घोड़ों पर सवार होकर चले गए।
نہ جانے کیوں لڑکی کے حوالے سے مجھے بوٹا سنگھ کی بات پر یقین آ گیا تھا اور یہ توقع تھی کہ وہ بحفاظت اپنے وارثوں تک پہنچ جائے گی۔ قرب و جوار ایک بار پھر اسی طرح خاموش ہو گئے جس رات گھنٹے پہلے تھے۔ گہری خاموشی میں بس کبھی کبھی گھوڑے کی مضطرب آواز گونج جاتی تھی۔ ٹریکٹر ٹرالی اسی جگہ ساکت کھڑی تھی جہاں رگھو ناتھ کی موت سے پہلے گھوڑ سواروں نے اسے روکا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ ٹریکٹر ڈرائیور اپنی نشست پر موجود نہیں۔ میں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ بابو لیاقت میری الجھن بھانپ کر بولا، وہ رگھو ناتھ پر گولی چلتے ہی غائب ہو گیا تھا، شاید اب تک کسی بس پر بھی سوار ہو چکا ہوگا۔ ایک ایک کی بوندیں پڑنے لگی۔ ہم نے ایک ساتھ آسمان کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بادل چپکے سے آسمان کو گھیر لیتے ہیں۔ ہم بھیگنے سے بچنے کے لیے درختوں تلے آ بیٹھے۔ بوٹا سنگھ بھی وہیں آ گیا۔ وہ بابو لیاقت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ بھراجی آپ کے ساتھیوں میں تو نہیں تھے؟ نہیں، ان سے بعد میں ملاقات ہوئی ہے۔ کہاں؟ بابو لیاقت کی بیٹھک میں نے جواب دیا۔ وہ بولا، ہاں یاد آیا، بابو لیاقت سے بھی ملاقات ہوئی یا نہیں؟ میں نے کہا، میری تو ہوئی ہے، تم بتاؤ، تم بھی کبھی ملے ہو؟ بس ایک بار ایک جلسے میں دیکھا تھا، آمنے سامنے کبھی گل بات نہیں ہوئی، اور ویسے ان کے بارے میں مجھے پتا سب کچھ ہے۔ میں نے پوچھا، آج تمہاری ملاقات بھی کرا دیں؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں، اس نے کہا۔ میں نے بابو لیاقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بابو لیاقت صاحب تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی ٹارچ کا روشن دائرہ خود بخود بابو لیاقت کے چہرے پر آ گیا تھا۔ چند لمحے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے جلدی سے ٹارچ نیچے جھکا لی۔ ہاں بوٹا سنگھ، میں ہی لیاقت ہوں، بابو لیاقت نے تائید کی۔ بوٹا سنگھ کے ہاتھ خود بخود نمستے کے لیے اٹھ گئے۔ بابو لیاقت نے بھی ہاتھ جوڑ کر جواب دیا اور وہ دونوں چند لمحے تک رسمی کلمات کا تبادلہ کرتے رہے۔ بوٹا سنگھ بابو لیاقت کو اس حلیے میں اور اس جگہ دیکھ کر سخت حیران تھا۔ وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ ہم کسی خاص چکر میں یہاں پہنچے ہیں۔ بہرحال اس نے ہمیں کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے پہلے دن سے شبہ تھا بوٹا سنگھ کہ تم بہت گہرے بندے ہو۔ آج تمہیں جتھے داروں کے ساتھ دیکھ کر اس بات کا ثبوت مل گیا ہے۔ وہ بولا، تھوڑی سی زندگی میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں بھراجی، اتنے زخم کھا کر بندہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر کسی الٹے پلٹے راستے پر چل پڑتا ہے۔ بھابھی اور ماں کی موت نے مجھے نیم پاگل کر دیا تھا۔ سوگند کھاتا ہوں کہ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرا دم گھٹ جائے گا، پھر پتہ نہیں کس طرح میرے ہاتھوں میں آپ بندوق آ گئی اور میں راستے کے ہنیرے میں گھوڑے پر چڑھ کر ادھر ادھر جانے لگا۔ بابو لیاقت نے پوچھا، سردار لالی کو دیکھا تم نے؟ بہت دفعہ، اس نے متصر جواب دیا۔ بڑا نام سن رکھا ہے اس کا، ملاقات ہو سکتی ہے اس سے؟ بہت مشکل ہے بابو جی، آج کل وہ کسی سے نہیں مل رہا، بہت دنوں سے تو گھوڑے پر بھی نہیں چڑھا۔ کیوں، خیریت ہے؟ خیریت ہے، بس اس کے موڈ کی بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اچھا چھوڑو اس بات کو، تم رگھو ناتھ کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ بوٹا سنگھ نے گہری سانس لے کر ٹارچ زمین پر رکھ دی۔ وہ بدستور روشن تھی۔ اس کی روشنی ایک خاص زاویے سے بوٹے کے مدکوک چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بڑا پراسرار لگ رہا تھا وہ اس منظر میں۔ میرے سوال کے جواب میں وہ بولا، رگھو ناتھ پولیس کا مخبر تھا، اس حرامزادے نے ایک مہینہ پہلے بڑا نقصان پہنچایا ہمیں۔ بابو لیاقت صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی ہے کہ خالصتان کی تحریک کس طرح گلی کوچوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہم بھی خالصتان کے لیے کام کرتے ہیں اور واحد گرو نے چاہا تو کرتے رہیں گے۔ فاضلکا کے گلی محلوں میں ہمارے نوجوان اکثر چندہ وغیرہ بھی جمع کرتے ہیں۔ یہ پیسہ ہتھیار خریدنے کے کام آتا ہے اور اس سے ان لوگوں کی مدد بھی کی جاتی ہے جو تحریک کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں۔ پچھلے 6 مہینوں میں ہمارے کارکنوں نے فنڈ اکٹھا کرنے میں بڑی محنت کی تھی۔ 8 آنے روپیہ جوڑ کر انہوں نے کوئی 40,000 جمع کر لیا تھا۔ کوئی 30,000 روپیہ فیروز پور اور آلے دوالے کی کمیٹیوں نے جمع کر کے دیا تھا۔ یہ ساری رقم ہمارے ایک اگو لیڈر کو گوپال سنگھ کالے والا کے پاس تھی۔ کالے والا فاضلکا میں ہی رہتا ہے۔ ایک روز پولیس کالے والا اور اس کے بیوی بچوں کو پکڑ کر تھانے لے گئی۔ اگر کالے والا کی اپنی بات ہوتی تو وہ پولیس اور سیکیورٹی فورس کو ایک لفظ نہ بتاتا، لیکن اس کی پتنی اتنی زیادہ حوصلہ نہ کر سکی۔ جب اس کے سامنے اس کے پتی کی دونوں ٹانگیں توڑی گئیں اور اسے ننگا کر کے الٹا لٹکایا گیا تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ پولیس نے چھاپا مار کر سارا فنڈ اپنے قبضے میں لے لیا اور ہمارے کئی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ 2-3 روز بعد ہمیں پتہ چلا کہ پولیس نے یہ کارروائی فروٹ مارکیٹ کے آڑھتی رگھو ناتھ کی مخبری پر کی تھی۔ دوسری طرف رگھو ناتھ کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کی مخبری کا راز کھل گیا ہے۔ اسے اپنی جان کا خطرہ پڑا تو وہ فاضلکا سے بھاگ نکلا۔ ہمارے بندوں نے اس کا پیچھا کیا۔ ایک موقع پر اسے گھیر بھی لیا گیا تھا، لیکن وہ اپنی گاڑی اور ڈرائیور چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ہمیں پتہ تھا کہ وہ بارڈر کی طرف گیا ہے۔ ہم رات دن اس کی ٹو میں تھے۔ ہمارے جتھے کے سارے جوانوں نے 5 پیاروں کی سوگند کھائی ہوئی تھی کہ رگھو ناتھ کو پار کر کے دم لیں گے۔ میں نے پوچھا،
تمہارے خزانچی کالے والا کا کیا بنا؟ وہ ذرا افسردگی سے بولا۔ بننا کیا تھا، 1 مہینے سے اسپتال میں پڑا ہے، بیوی بچے در بدر بھٹک رہے ہیں۔ دراصل بھرا جی، ہم لوگوں میں حوصلے کی کمی نہیں ہے، ہم صرف ہتھیاروں اور پیسے کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ زیادہ لوگ غریب ہیں، ان میں ہمت تو بہت ہے، مگر پیٹ میں روٹی ہے نہ ہاتھ میں ہتھیار۔ وہ خالصتان کے لیے جان دینا چاہتے ہیں، لیکن جان ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ بوٹا سنگھ ان کٹھن حالات کا ذکر کر رہا تھا جن میں خالصتان کے سرگرم حامی اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھے۔ وہ بتا رہا تھا کہ فاضلہ کے گرد و نواح میں یہ تحریک کے خاطر خواہ زور پکڑ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تحریک چلانے والوں کے پاس وسائل ہوں۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی، میں نے کہا بوٹا سنگھ، 70,000 کے بدلے اگر تمہیں 70-80 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ کے فنڈ مل جائیں تو کیسا رہے؟ وہ غیر یقینی انداز میں مسکرانے لگا۔ کون دے گا اتنا روپیہ؟ ہم دیں گے، اور کون دے گا؟ شاید تم مذاق کر رہے ہو۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ تو پھر لاؤ، پنیہ کے کام میں اتنی دیری کیوں؟ وہ ہنسا۔ میں نے کہا زیادہ دیری بھی نہیں ہوگی، سمجھو 1 آدھ دن کی بات ہے۔ بوٹا سنگھ گہری سنجیدگی سے بولا، گستاخی معاف، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا بھرا جی، ہم منشیات کا پیسہ اس کام میں نہیں لگاتے۔ بابو لیاقت بولا، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ٹرک جو پاکستان سے یہاں پہنچا ہے منشیات قسم کی چیز لے کر آیا؟ میں یہ کہنے والا کون ہوتا ہوں جی؟ لیکن اگر منشیات نہیں تو اور قیمتی شے کیا ہوگی اس میں؟ منشیات کے علاوہ بھی بہت سی قیمتی چیزیں ہیں اس دنیا میں۔ میں نے کہا، کبھی نوادرات کے بارے میں سنا ہے؟ نوادرات؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بوٹا سنگھ نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا، وہ بہت پرانی اشیاء جو کھنڈروں وغیرہ سے برآمد ہوتی ہیں اور عجائب گھروں میں رکھی جاتی ہیں، ان میں سے بعض چیزیں بے حد قیمتی ہوتی ہیں۔ اب بات بوٹا سنگھ کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ بولا، تو تمہارے ٹرک میں اس قسم کا سامان ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ بوٹا سنگھ کی آنکھوں میں خوشگوار سی کیفیت نظر آنے لگی۔ اس نے مجھ سے ٹرک کے سامان کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے، جن کے میں نے گول مول لیکن تسلی بخش جواب دیے۔ بوٹا سنگھ کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بلا کا ذہین تھا۔ جو بات بتائی جاتی تھی وہ تو سمجھتا ہی تھا، جو چھپائی جاتی تھی وہ بھی جان لیتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہمارے ٹرک کا سامان غیر معمولی ہے اور وہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ہم اس میں سے 70-80 لاکھ کی اشیاء بوٹا سنگھ کو دے بھی دیں تو وہ تالاب سے چلو بھر پانی نکالنے والی بات ہوگی۔ میں نے بوٹا سنگھ سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ فرید کوٹ چلے۔ معمولی پس و پیش کے بعد وہ تیار ہو گیا۔ اس کا مسئلہ زخمی گھوڑے کا تھا۔ ہم نے مل جل کر گھوڑے کو ٹرالی پر چڑھا لیا اور اس مقام سے روانہ ہو گئے جہاں تھوڑی دیر پہلے خونی ہنگامہ ہوا تھا۔ بوٹا سنگھ نے فیصلہ کیا کہ وہ گھوڑے کو راستے میں اپنے ایک ساتھی کے حوالے کر دے گا۔ بوندا باندی اب رک گئی تھی۔ بابو لیاقت کو راستوں سے آگاہی تھی، اس لیے اس نے ٹریکٹر کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ پہلے فرید کوٹ جاتے تو گنڈا پور گاؤں رات 12 بجے سے پہلے نہ پہنچ سکتے تھے، لہذا فیصلہ ہوا کہ ہم براہ راست گنڈا پور جائیں۔ وقت کی بچت کے علاوہ بھی اس میں کئی فائدے تھے۔ فرید کوٹ کی شہری حدود میں کئی جگہ پولیس ناکے موجود تھے اور ہم ان ناکوں سے حتی الامکان بچنا چاہتے تھے۔ پھر یہ خطرہ بھی لاحق تھا کہ فیکٹری ہمارے دشمنوں کی نظر میں ہوگی۔ ہم گنڈا پور جانے کے لیے فیکٹری سے روانہ ہوتے تو ہمارے لیے تعقب کے خطرات پیدا ہو سکتے تھے۔ فرید کوٹ سے 10-12 میل ادھر ہی ایک سڑک نہر کے ساتھ ساتھ مضافاتی علاقے کی طرف جاتی تھی۔ ہم اس سڑک پر سفر کر کے گنڈا پور گاؤں جا سکتے تھے۔ گنڈا پور گاؤں جہاں کسی حویلی میں صفدر اور دلجیت ہمارا انتظار کر رہے تھے اور 4 پہیوں پر حرکت کرنے والا حیرت انگیز راز تاریکی کی چادر اوڑے محو خواب تھا۔ بوٹا سنگھ نے اپنی خودکار رائفل اور میں نے اپنی پسٹل ٹرالی میں ہی ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیے تھے۔ اب ہم چادریں لپیٹے تھکے ماندے مزدوروں کی طرح ٹرالی کی ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پچھلے چند دنوں میں موسم کی خنکی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ رات کے سپہر بھی معمولی کپڑوں میں ہمیں کچھ زیادہ سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سفر کاٹنے کے لیے گفتگو ایک مؤثر حربہ ہے۔ ہم بھی گفتگو کرنے لگے۔ بوٹا سنگھ نے ایک بار پھر اپنی زندگی کے سب سے بڑے سانحے کا ذکر چھیڑ دیا۔ اپنی بھابھی اور ماں کے وحشیانہ قتل کا بدلہ لینے کے لیے وہ ہمہ وقت ہتھیار بند رہتا تھا۔ اس کی اکثر راتیں گھر سے باہر گزرتی تھی۔ سارا دن گھر میں مکھیاں مارنے والا اور نشے میں بدمست ہو کر پڑا رہنے والا املی بوٹا سنگھ رات ہوتے ہی ایک بدلا ہوا شخص نظر آتا تھا۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتا، تاریک راستے ناپتا، اپنے جتھے داروں کے ساتھ کارروائیوں پر نکلتا، پولیس سے آنکھ مچولی کھیلتا، وہ سب کچھ کرتا جو بھارتی حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کرنے والے سکھ نوجوان کر رہے تھے۔ قانون نافذ کرنے والے تو رہے ایک طرف، تیرتھ گاؤں کے رہنے والوں کو بھی ابھی تک خبر نہیں ہوئی تھی کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ یہ زرد رو مدہوش لڑکا جسے املی کہا جاتا ہے حقیقت میں کیا ہے۔ اس حوالے سے میں خود کو خوش قسمت ہی کہہ سکتا تھا کہ اتنی جلدی مجھے بوٹے کی اصلیت کا علم ہو گیا تھا، لیکن ابھی یہ علم مکمل نہیں تھا۔
نہ جانے کیوں بار بار کوئی میرے اندر سے کہہ رہا تھا کہ ابھی بوٹے کے بارے میں میری جانکاری نامکمل ہے، وہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ میں نے گفتگو کا رخ سردار لالی کی طرف موڑ دیا۔ جو ہی ایسا ہوا بوٹا سنگھ مضطرب نظر آنے لگا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اسے یہ موضوع پسند نہیں۔ میں نے ذرا مزاحیہ انداز میں کہا، یار سنا ہے لالی کی شکل بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے، کہیں تم خود ہی تو لالی نہیں ہو؟ وہ ایک دم کہا مار کر ہنس دیا۔ میرے مزاحیہ انداز کا جواب اس نے مزاحیہ انداز سے ہی دیا تھا۔ اگر یہ اداکاری تھی تو لاجواب تھی، اور اگر اس نے اپنے کسی اندرونی جذبے کو چھپانے کی کوشش کی تھی تو یہ بے حد کامیاب کوشش تھی۔ ہنستے ہوئے کہنے لگا، تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آئی؟ کیا کبھی مجھ جیسا کوئی سردار یا چودھری دیکھا تم نے؟ میں نے کہا، بچپن میں ہم مار دھاڑ سے بھرپور ناول پڑھا کرتے تھے، ان میں ایک جاسوسی کہانی عمران سیریز کے نام سے ہوتی تھی۔ یہ بڑا عجیب کردار تھا، دیکھنے میں احمق، بیکار اور نکما تھا، مگر حقیقت میں سیکرٹ سروس کا چیف۔ وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان رہتا تھا، لیکن اس کے ساتھی بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہی احمق ساتھی وہ چیف آفیسر ہے جس کے خوف سے ان کی روحیں فنا ہوتی ہیں۔ وہ بولا، ناولوں اور فلموں کی باتیں اور طرح کی ہوتی ہیں جی، یہ جو زندگی ہے یہ ناولوں سے بہت زیادہ سخت ہے۔ میرے جیسا بندہ تو ہر روز مر کر جیتا ہے۔ ناولوں اور فلموں میں ان لوگوں کے ٹھاٹ بٹ دکھائے جاتے ہیں جو پولیس اور قانون سے متھا لگاتے ہیں، ان کا وہ حشر نشر نہیں دکھایا جاتا جو پولیس کے ہتھے چڑھنے کے بعد ہوتا ہے۔ آپ اس بیچارے کالے والا کو ہی دیکھ لیں، ان ظالموں نے پہلے اس کی ٹانگیں توڑی، پھر پاؤں سے رسی باندھ کر چھت سے الٹا لٹکا دیا۔ وہ چھری تلے آنے والے بکرے کی طرح چیختا چلاتا رہا اور اس کی پتنی بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر جب اس نے پانی مانگا تو مٹی کے لوٹے میں پیشاب بھر کر اس کے منہ سے لگا دیا گیا۔ میں نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے کہ ایسا فلموں اور ناولوں میں نہیں ہوتا، لیکن جو فلموں اور ناولوں میں ہوتا ہے وہ بھی تو آج ہوا ہے۔ آج تم نے اس شخص کو جان سے مار ڈالا ہے جو تمہارے ساتھی کالے والا کی ذلت اور تکلیف کا سبب بنا تھا، اور ہو سکتا ہے کسی روز اسی طرح وہ تھانے دار تلک رام بھی تمہاری داڑھ کے نیچے آ جائے، جس نے تمہاری بھابھی اور ماں کو قتل کیا تھا اور جس کی مہربانیوں سے تمہارا بھائی جیل میں سزا پا رہا ہے۔ بوٹا سنگھ خاموش ہو کر کسی گہری سوچ میں کھو گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا تو تجربہ ہے بوٹا سنگھ کے صرف کہانیوں اور فلموں میں ہی نہیں، حقیقی زندگی میں بھی حیرت انگیز اور عجیب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی چند گھنٹوں میں اس کا عملی ثبوت بھی تمہیں پیش کروں گا۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں اور تمہارے خالصتان کو جو پیشکش کی ہے وہ بڑی سنجیدگی سے کی ہے۔ ان قریب تمہیں ایک بہت بڑا فنڈ ملنے والا ہے۔ 70-80 لاکھ روپیہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ اس سے تم کم از کم فاضلکا میں اپنے قدم بہت مضبوطی سے جما سکتے ہو، رائے عامہ ہموار کر سکتے ہو، ہتھیار خرید سکتے ہو، رضاکاروں کو تربیت دے سکتے ہو، اور وہ سب کچھ کر سکتے ہو جو خالصتان کے لیے کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں رقم فراہم کرنا میرا ذاتی اقدام ہے، اور اگر میرے اس ذاتی اقدام سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچا تو میں ذاتی طور پر ایک بہت بڑی خوشی حاصل کروں گا۔ اندھیرے کے سبب میں بوٹا سنگھ کا چہرہ غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ کرنیں سی روشن ہو رہی ہیں۔ لرزاں آواز میں بولا، 70-80 لاکھ واقعی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اگر اتنا پیسہ ہمیں مل جائے تو واحد گرو کی سوگند فاضلکا میں ہم کانگریسی سرکار کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے۔ لیکن کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہ پیسہ تم ہمیں کیوں دو گے؟ اس لیے کہ تم لوگ جدوجہد کر رہے ہو، میں اس کے حق میں ہوں اور تمہارے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ بوٹا سنگھ نے گہری سانس لی۔ واحد گرو کرے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ پورا ہو جائے، لیکن بھرا جی سچی اور کھری بات یہ ہے کہ میں ابھی تک اس خبر کو ہضم نہیں کر سکا۔ پتہ نہیں خبر بڑی ہے یا میرا خاجمہ چھوٹا ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اتنے میں ٹریکٹر کا ٹیپ ریکارڈر بلند آواز سے بجنے لگا۔ واد پون گھنٹے سے گھرر گھرر کر کے ناقابل فہم موسیقی چھوڑ رہا تھا، اب اچانک کوئی تار ٹچ ہو گیا تھا اور وہ زور شور سے باز اٹھا تھا۔ بابو لیاقت نے اسے بند کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شاید اسی طرح وہ ٹریکٹر اور ٹرالی کے کل پرزوں سے برآمد ہونے والی ناپسندیدہ آوازوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ پسندیدہ آواز تو خیر اس ٹیپ کی بھی نہیں تھی، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ بڑی برائی کے مقابلے میں چھوٹی برائی قبول کر لی جاتی ہے، بابو لیاقت نے بھی ٹیپ کی بے سری موسیقی سہنے کا حوصلہ پیدا کر لیا تھا۔ کوئی لوک پنجابی گانا بج رہا تھا۔ یہ سولو سانگ تھا، مگر لگتا تھا کورس میں گایا گیا، اور گانے والوں میں اشرف المخلوقات کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی شامل ہیں۔ میرا ذہن خیالات کے تانے بانے میں الجھنے لگا۔ حالات نے عجب تماشا دکھایا تھا۔ میں جو چند ماہ پہلے لاہور سے شنکر شکرا کا کھوج لگانے نکلا تھا، ایک ایسے دفینے تک جا پہنچا تھا جس کی تلاش گزشتہ کئی برسوں سے جاری تھی۔ یہ کروڑوں روپے کے اثاثہ جات تھے، اور ان نوادرات کی قیمت کا تخمینہ بھی لگایا جاتا جو اس سامان میں شامل تھے تو معلوم نہیں اس دفینے کی مالیت کہاں تک جا پہنچتی۔ یہ بیش قیمت سامان کئی اشرے پہلے رحیم یارحان کے گرد و نواح سے اس علاقے میں بھیجا گیا تھا جو اب بھارت میں شامل ہے۔ نامعلوم مرحلوں سے گزر کر یہ سامان جنگ کی چٹے پل والی حویلی میں جا پہنچا تھا۔
اس سامان کے اصل مالکان نہ جانے اب کہاں تھے، ان میں سے کتنے زندہ تھے اور کتنے مر چکے تھے۔ ممکن تھا ان میں سے کچھ عمرہ یا ان عمرہ کی اولادیں ابھی تک اپنے گمشدہ اثاثوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہوں۔ بہرطور ان واقعات کو اب ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ گمان غالب یہی تھا کہ اس سامان کے اصل مالکان مر کھپ چکے ہیں، اور جو چند ایک حیات ہیں وہ ہمت ہار کر بیٹھ چکے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ بے شمار دولت لاوارث تھی۔ ٹریجری ایکٹ کے تحت دریافت کرنے والے کا حق ہوتا ہے، لیکن اگر زمین کسی اور شخص کی ہو اور دفینہ کوئی دوسرا شخص دریافت کرے تو اس کے لیے الگ قانونی شقیں ہوتی ہیں۔ ایسی دولت میں سے گورنمنٹ بھی اپنا حصہ وصول کرتی ہے۔ بعض ممالک میں یہ حصہ 2/3 تک ہوتا ہے۔ بعض یورپی ممالک، برطانیہ، فرانس وغیرہ میں ایسے دفینوں کے حوالے سے مفصل قوانین بنائے گئے ہیں۔ حصول تعلیم کے دوران اس نوع کی معلومات اکثر میری نظر سے گزرتی رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس بے شمار دولت کی حیثیت اور ملکیت کے حوالے سے کئی پیچیدہ سوال سامنے آنے والے ہیں، لیکن یہ سب بات کی باتیں تھیں۔ اس وقت اہم سوال جو بارہا ذہن میں ابھر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ سامان سرحد پار کسی محفوظ مقام تک کیسے پہنچے گا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ ہم ٹریکٹر ٹرالی پر گنڈا پور کے عشت فارم پر پہنچیں، وہاں سے ٹرک کا سارا سامان اس ٹرالی پر یا کسی دوسری گاڑی میں منتقل کریں اور باج پورہ نامی اس گاؤں تک پہنچ جائیں جہاں ہم ٹرالی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ گاؤں میں کمہار باغ علی میدان عمل میں کود پڑے۔ ہم اس کے ساتھ مل کر صندوقوں کا تمام تر سامان گدھوں اور ہچروں پر لادیں اور بعد ازاں جانوروں کے پالاخانوں پر کپڑے یا ٹاٹ وغیرہ کے ٹکڑے رکھ کر اوپر ریت بھر دی جائے۔ یہ ریت بارڈر کے پرخطر علاقے میں سفر کرنے کے بعد ہیجڑے نوشاد کے ڈیرے پر پہنچ جائے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ مجھ پر واضح نہیں تھا۔ خود بابو لیاقت کو بھی ٹھیک طرح معلوم نہیں تھا کہ نوشاد کے ڈیرے میں سرنگ موجود ہے یا وہ کسی اور ذریعے سے مال کو سرحد پار پہنچائے گا، یا پھر وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرطور ایک بات میرے دل میں طے تھی کہ بابو لیاقت مجھ سے مخلص ہے اور جو کچھ کر رہا ہے پوری نیک نیتی اور بے غرضی سے کر رہا ہے۔ لاشعوری طور پر اس نے میری پریشانی کو اپنی پریشانی بنا لیا تھا۔ جو ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی وہ اس نے بڑی محبت اور ملائمت سے اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ لی تھی، اور اب پوری تندہی کے ساتھ اسے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کسی کے درد کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ ٹرالی اب گنڈا پور جانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ پختہ اینٹوں کی یہ سڑک بمشکل 15 فٹ چوڑی ہوگی۔ جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ سڑک کے دونوں جانب کھیتوں کے لامتناہی سلسلے شب کی تیرگی میں گم تھے۔ امید تھی کہ اگلے آدھ پون گھنٹے میں ہم اس ٹرک کے روبرو ہوں گے جس نے کئی روز سے فاضلکہ اور فرید کوٹ کے گرد و نواح میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ اس ٹرک میں دولت تھی اور اس دولت کو چاہنے والے بھی بہت تھے، لیکن مستقبل ہر آنکھ سے پوشیدہ تھا۔ ارجمند بانو کے بقول اس نے اس دولت تک پہنچنے کے لیے بڑے کٹھن راستے طے کیے تھے اور بے شمار مصائب اٹھائے تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ ان گمشدہ صندوقوں کو تلاش کرنے میں مرکزی کردار ارجمند بانو نے ہی ادا کیا تھا۔ اس کے اندر دولت کی بھوک تو شاید بچپن سے ہی تھی، لیکن بھائی بہنوں کی جان لیوا بیماری اور دیگر حالات نے اس بھوک کو چمکا کر انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ کسی ایسے صاحب جائیداد کی طرح جو لبے گور ہونے کے سبب دنیا میں اپنے دلچسپی کھو دیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اپنے ورثہ میں سے کس کو کیا دے گا۔ میں بھی بزم خود دولت مند بابا بن کر بیٹھ گیا تھا اور سوچ بچار میں مصروف ہو گیا تھا کہ اس دفینے میں سے کس کو کیا دینا چاہیے۔ میں نے اپنے ذہن میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ اگر ہم اس دولت کو محفوظ مقام تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے اور کبھی اس تقسیم کا مرحلہ آیا تو ارجمند عرف الو کی پٹھی کو مناسب حصہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ فیصلے کر لیے تھے۔ مثلاً بابو لیاقت عرف خدائی خدمت کار کے لیے میرے دل میں ایک نرم گوشہ موجود تھا۔ اپنے مسلمان بھائیوں اور خاص طور پر پاکستانی پردیسیوں کے لیے بابو کے اندر تعاون اور خدمت کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ اس کا حسن سلوک صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ 10-15 برس سے یہی کچھ کر رہا تھا اور امید تھی کہ آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ اسی طرح بوٹا سنگھ تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار میرے ذہن میں یہ سنسنی خیز خیال آتا تھا کہ بوٹا سنگھ ہی سردار لالی ہے۔ خیر وہ لالی تھا یا نہیں، میں اس کے بارے میں ایک دو ٹوک فیصلہ کر چکا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ باج پور گاؤں پہنچ کر جب ہم رحیم یار خان کے سرخ باشی ساہوکاروں کے صندوق کھولیں اور سامان بار برداری کے جانوروں پر لا دیں تو میں بوٹا سنگھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں۔ مجھے یقین تھا کہ صفدر اور زری گل بھی جو اس دفینے کے متولی بنے ہوئے تھے بوٹا سنگھ سے مالی تعاون پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ زری گل کے بارے میں بھی میرے ذہن میں کچھ ایسے ہی نیک خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ زری گل لالچی اور حریص تو نہیں تھا، لیکن میری اور صفدر کی طرح اتنا بے وقوف بھی نہیں تھا کہ دولت پانے کی خواہش اس کے دل میں نہ ہوتی۔ میں نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ اتنی ڈھیر ساری دولت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں حسین خواب دیکھنے لگی ہیں، خوشحال و مطمئن زندگی کے خواب، پرآسائش شب و روز کے سپنے۔ وہ ان تنگ دست لوگوں میں سے تھا جنہیں پانی پینے کے لیے روز کنواں کھودنا پڑتا ہے، اور وہ قبائلی علاقے کی سنگلا زمین میں کنواں کھودتے کھودتے تھک چکا تھا۔
गंडापुर की तरफ हमारा सफ़र जारी रहा और ट्रॉली के साथ साथ मेरा जहन भी महवे सफ़र रहा। मैं आइंदा के लिए मुख्तलिफ प्लान तरतीब देता रहा। करीबन आध घंटे बाद एक पुल से गुजरते हुए ट्रॉली की रफ्तार एकदम कम हो गई। मैंने सर उठाकर देखा, खेतों से दो अफराद निकलकर ट्रॉली के सामने आ गए थे। वो आम देहाती लिबास में थे और उनमें से एक के हाथ में 2 नाली राइफल थी। मैं और बूटा सिंह चौकस हो गए। बाबू लियाकत ने ट्रॉली रोक दी क्योंकि राइफल बरदार ट्रॉली के सामने खड़ा हो गया था। राइफल बरदार का साथी सेहतमंद मूछों वाला एक फरबादाम सिख था। उसके हाथ में टॉर्च थी। उसने टॉर्च की रोशनी बड़ी बदतमीजी से बाबू लियाकत पर और फिर हम दोनों पर फेंकी। राइफल बरदार बाबू लियाकत से बोला, कहाँ से आ रहे हो जवान? बाबू लियाकत ने कहा, ये सवाल तो पुलिस वाले पूछते हैं या डाकू, तुम कौन हो? बाबू के रोबदार लहजे ने राइफल बरदार को गड़बड़ा दिया। वो बोला, नाराज होने की जरूरत नहीं है जवान, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। तुम में से कोई निहाल सिंह या बाबू लियाकत तो नहीं है? सरहद पार करने के बाद मैंने ही निहाल सिंह का नाम इख्तियार किया था, लिहाजा राइफल बरदार जिन 2 अफराद के बारे में पूछ रहा था वो मैं और बाबू लियाकत थे। बाबू ने राइफल बरदार से कहा, अगर बाबू लियाकत मेरा ही नाम हो तो? राइफल बरदार बोला, हम इशत फॉर्म से आए हैं, नंबरदार इशत साहब ने भेज रखा है हमें। शाम 6 बजे से यहाँ खड़े हैं। हमें निहाल सिंह और बाबू लियाकत नाम के 2 मेहमानों को फॉर्म पर लेकर जाना है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये नंबरदार इशरत ही के कारिंदे थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरे साथ बाबू लियाकत भी है और ये कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली पर आ रहे हैं। राइफल बरदार ने कहा, मेरा नाम मोहम्मद खां है। शाम 5 बजे इशरत साहब ने बाबू लियाकत को फैक्ट्री में फ़ोन किया था। वहाँ से पता चला कि बाबू लियाकत और निहाल साहब 11 बजे से निकले हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। हो सकता है वो जहाँ गए हैं वहाँ से सीधे इशरत फॉर्म ही आ जाए। सूरत हाल वाज़ेह हो गई थी। हमने अपने दोनों मेज़बानों को ट्रैक्टर ट्रॉली पर ही सवार कर लिया। वो हमारे हुलिये देखकर हैरान हुए थे, लेकिन हमारी बोलचाल से उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि हमने भेस बदल रखा है। मोहम्मद खान ने हमसे पूछा कि हमने इतनी देर क्यों लगा दी। मैंने उसे ट्रैक्टर की हड़हरामी के बारे में बताया। जिस जगह हमें रोका गया था वहाँ से इशत फार्म 2-3 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन मोहम्मद खान वगैरह शॉर्टकट इस्तेमाल करके हमें सिर्फ 5 मिनट में फार्म पर ले गए। दूर ही से हमें फार्म की रोशनियां नजर आईं। ये एक मछली फार्म था जो कम से कम 20 एकड़ रकबे में फैला हुआ था। एक एक एकड़ रकबे के करीबन 15 तालाब थे, जिनके दरमियान कशादा और रास्ते बनाकर जंगले वगैरह लगाए गए थे। फार्म की हदबंदी बांस और पॉपुलर के पौधों से की गई थी। बड़ा निगाह नवाज मंजर था, लेकिन तारीकी के सबब हम इस मंजर से पूरी तरह लुत्फानंदोज नहीं हो सके। फार्म की बैरूनी हदबंदी के साथ हिचकोले खाती हमारी ट्रॉली एक बुलंद 4 दीवारी के सामने पहुंची। यहाँ एक बड़ा आहनी गेट लगा था। फिर नंबरदार इशरत का डेरा था। फार्म के बरक्स डेरा तारीकी में डूबा हुआ था। राइफल बरदार मोहम्मद खान ने ट्रैक्टर से उतरकर आहनी गेट पर दस्तक दी। दस्तक के बावजूद गेट नहीं खुला तो मोहम्मद खान ने जेब से चाबी निकालकर एक छोटा दरवाज़ा खोला और उसके रास्ते अंदर जाकर गेट खोल दिया। हम ट्रॉली अंदर लेते चले गए। ये एक वसी अहाता था जिसके मुख्तलिफ हिस्सों में सब्जियां, फूल और फल वगैरह काश्त किए गए थे। करीब ही एक पुख्ता शेड तले एक जीप और रूसी ट्रैक्टर खड़ा था। यकीनन यही वो ट्रैक्टर था जिस पर चंद रोज पहले जरीकुल पुराने गुरुद्वारे आया था। डेरा एक पुरस्रार सी तारीकी में डूबा हुआ था। इहाते के अलावा अंदर की इमारत में भी कोई रोशनी नजर नहीं आती थी। ये बेशुमार मेहराबी दरों वाली 2 मंजिला इमारत थी। तारीकी में अंदाजा करना मुश्किल था कि यह शहरी तर्ज की इमारत है, देहाती तर्ज की या दोनों तरज की। अचानक मूंछों वाले की आवाज ने हमें बुरी तरह चौंका दिया। वो मोहम्मद खान से पूछा था, ट्रक कहाँ गया चाचा? ये मामूली सा सवाल हमारे लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। मोहम्मद खान उलझे हुए लहजे में बोला, मेरा ख्याल है पिछवाड़े खड़ा कर दिया गया होगा। फिर वह तेज कदमों से इमारत की तरफ बढ़ गया। इमारत का कलावा काटकर वह पिछवाड़े की तरफ गया और ज्यादा तेज कदमों से वापस आ गया। बब्बर सिंह, ट्रक तो वहां भी नहीं है, उसने मूंछों वाले को इतला दी। इस मरतबा उसकी आवाज में परेशानी थी। मैं, बूटा सिंह और बाबू लियाकत छलांगे लगाकर ट्रॉली से उतरे। कहाँ खड़ा था ट्रक? मैंने मोहम्मद खान से पूछा। वो सामने फुलवारी की परली तरफ। इशरत साहब और वचन सिंह वगैरह कहाँ हैं? अभी तो किसी से मुलाकात नहीं हुई। फिर वो इमारत की तरफ रुख करके किसी माखा सिंह को आवाजें देने लगा। माखा सिंह, ओ माखा सिंह, कहाँ चले गए? जब जवाब नहीं आया तो वो कुछ और घबरा गया। मुझसे कहने लगा, निहाल साहब, मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। नंबरदार साहब की नई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही, ना ही चौकीदार का कुछ पता है। बूटा सिंह दौड़कर ट्रॉली की तरफ गया और अपनी खुदकार राइफल निकाल लाया। मैं अपनी पिस्तौल पहले ही निकाल चुका था। मूछ बरदार बब्बर सिंह ने आगे बढ़कर इमारत के बैरूनी हिस्सों में लाइट्स ऑन की और फिर हम सबको चौंकना पड़ा। इमारत के दाखिली दरवाजे के ऐन सामने कोई बेहिस्सो हरकत पड़ा था। वो एक जाल में लिपटा हुआ था और किसी बड़ी मछली की तरह नजर आता था। उसे देखकर मोहम्मद खान चीखा, माखे माखे। वो दौड़कर उसकी तरफ गया। हम भी उसके पीछे लपके। गिरे हुए शख्स को सीधा किया गया। उसके माथे पर किसी तेज धार आले का जख्म था।
زخم اتنا گہرا تھا کہ مضروب کو زندہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ وہ بے حس و حرکت پڑا تھا لیکن اس کی سانس چل رہی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ پہلے اس پر جال پھینک کر نیچے گرایا گیا تھا، پھر وار کر کے زخمی کر دیا گیا تھا۔ جو ہی ہم برآمدے سے گزر کر اندرونی حصے میں پہنچے، ایک جالی دار دروازے کے پاس ایک السیشن کتے کی لہیم و شہیم لاش نظر آئی۔ اس کتے کی گردن قربان ہونے والے بکرے کی طرح کٹی ہوئی تھی۔ کتے کے جبڑے میں کسی سرخ کپڑے کی دھجی تھی اور اس کی شرک سے بہنے والا خون ابھی جمع تھا، نہ ہی سیاہی مائل ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے، 30-40 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ پہلے۔ محمد خان چلاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ نمبردار صاحب، نمبردار صاحب! رک جاؤ محمد خان، میں نے بلند آواز سے کہا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کا یوں اندھا دھند سیڑھیوں پر چڑھنا خطرناک تھا۔ میں نے سرگوشی میں اسے پوچھا، اوپر جانے کا اور کون سا راستہ ہے؟ وہ بولا، پچھلی جانب چھوٹی سیڑھیاں ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اس کا بازو تھاما۔ بابو لیاقت بھی میرے پیچھے آیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں نے بوٹا سنگھ اور مونچھوں والے ببر سنگھ سے کہا کہ وہ دونوں سیڑھیوں کی پوزیشن لے لیں۔ کوئی اس طرف بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے روکیں۔ اگر کوئی اجنبی ہو تو بے دریغ گولی چلا دیں۔ میں اور محمد خان بڑی احتیاط لیکن تیزی سے عمارت کے پچھواڑے پہنچے۔ یہ عمارت شہری اور دیہی طرز تعمیر کا ملا جلا نمونہ تھی، بالکل جیسے دھوتی کے اوپر کوٹ پہنا گیا ہو اور ٹائی کے ساتھ ساتھ سر پر پگڑی بھی باندھی گئی ہو۔ جاگیردارانہ ماحول میں ایسی عمارتیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں۔ ہم عقبی زینے پر پہنچے۔ کوئی ہے؟ محمد خان نے 2-3 مرتبہ بلند آواز سے کہا۔ کہیں آہٹ ہوئی، نہ کوئی آواز آئی۔ چہار سو مکمل خاموشی تھی، جیسے فوم کی اس عمارت میں بھی مچھلیاں ہی رہتی ہوں جو نہ بولتی ہیں نہ پانی کے نیچے حرکت کرتی نظر آتی ہیں۔ میں نے احتیاط سے زینے چڑھنے شروع کیے۔ میرے عقب میں محمد خان، اس کے پہلو میں بابو لیاقت تھا۔ ہم تینوں مسلح تھے۔ ابھی نصف زینے ہی طے ہوئے تھے کہ میری چٹی حس ایک عام اعلان کرنے لگی۔ عمارت کی بالائی منزل پر کوئی متنفس موجود نہیں تھا۔ میں نے باقی کے زینے خاصی تیزی سے عبور کیے اور اوپر پہنچ گیا۔ یہاں مکمل تاریکی تھی۔ اس تاریکی میں بھنے ہوئے گوشت کی مہک تھی۔ محمد خان نے آگے بڑھ کر سوئچ تلاش کیا اور لائٹ روشن کر دی۔ ہم ایک ہال نما کمرے میں کھڑے تھے۔ فرش پر قیمتی قالین بچھا ہوا تھا اور دسترخوان لگا ہوا تھا۔ مچھلی کا سالن، قورمہ، تلی ہوئی مچھلی، چاول، گنے کے رس کی کھیر اور معلوم نہیں کیا کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن سب کچھ بری طرح اجڑا پجڑا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس دسترخوان پر انسانوں نے نہیں، جانوروں نے کھایا ہے۔ روٹیوں کی چیر پھاڑ، سلاد کی بے حرمتی، سالن کا ضیاع، برتنوں کی توڑ پھوڑ، ہر بےہودگی یہاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے چائے کی ایک کیتلی کو چھوا، وہ ابھی نیم گرم تھی۔ ہم اس ہال کمرے سے آگے بڑھے تو عمارت کی نشستگاہ میں پہنچ گئے۔ یہاں بھی قالین بچھا تھا اور گاؤ تکیے لگے تھے۔ اس کمرے کی آرائش سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں رقص و سرود کی محفلیں بھی منعقد ہوتی ہوں گی۔ کمرے میں شیشے کی ایک بڑی الماری تھی۔ اس میں شراب اور بیئر کی بوتلیں اور جگمگاتے شیشے والے جام رکھے تھے۔ الماری کا ایک بڑا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے شراب کی بوتلیں نکالی گئی ہیں۔ اس ٹوٹ پھوٹ کے سوا کمرے میں کوئی اور گڑبڑ نہیں تھی، لیکن ایک چیز دیکھ کر میں بری طرح چونک اٹھا۔ یقیناً میرے علاوہ بابو لیاقت اور محمد خان بھی چونکے ہوں گے۔ وہ چیز ہی ایسی تھی۔ شیشے کی الماری کے پاس پلائی ووڈ کے ایک دروازے میں تیر پیوست تھا۔ پلائی ووڈ کے دروازے اندر سے خالی ہوتے ہیں، لہٰذا تیر کی انہی آر پار ہو گئی تھی۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کوئی اور قابل ذکر شے نظر نہیں آئی۔ اسی دوران نیچے سے مونچھوں والے ببر سنگھ نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ محمد خان کو آوازیں دے رہا تھا۔ ہم نے نشستگاہ اور توام گاہ کے دروازے باہر سے بند کر دیے اور سامنے والے بڑے زینوں سے اتر کر نیچے آ گئے۔ ببر سنگھ سیڑھیوں کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا رنگ فک تھا اور ہاتھ مضبوطی سے ایک رائفل پر جمے تھے۔ محمد خان کو دیکھتے ہی اس نے بائیں جانب اشارہ کیا اور بولا، چاچا چھیمو وہاں بندی پڑی ہے۔ ہم محمد خان اور ببر سنگھ کے پیچھے ایک اور اندرونی کمرے میں پہنچے اور لرز کر رہ گئے۔ ببر سنگھ نے بے وقوفی کی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو بالکل بے پردہ حالت میں دیکھا تھا اور اب ہم کو بھی یہ منظر دکھانے لے آیا تھا۔ وہ چاہتا تو کسی کپڑے یا چادر سے اس بے ہوش لڑکی کو ڈھانپ سکتا تھا۔ اس لڑکی کو بڑی بے دردی سے ایک چارپائی کے ادوائن سے باندھ کر ایک بستر پر ڈالا گیا تھا۔ خون ٹھہرنے سے بیچاری کے ہاتھ پاؤں نیلے ہو رہے تھے۔ اس کے جسم پر جا بجا درندگی کے نشانات تھے۔ یوں لگا جیسے میں ایک اور اجڑا پجڑا دسترخوان دیکھ رہا ہوں، جیسے دسترخوان
پر ندیدوں کی طرح حملہ کیا گیا تھا۔ اس انسانی جسم کو بھی وحشیانہ انداز میں بھنبوڑا گیا تھا۔ میں نے بستر کی چادر سے بے ہوش لڑکی کو ڈھانپ دیا۔ محمد خان سسکتے ہوئے بولا، یہ گونگی ہے۔ نمبردار صاحب کے سب سے پرانے ملازم شریف بابا کی بیٹی ہے۔ بابو لیاقت نے آگے بڑھ کر لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میڈیکل کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ 1-2 منٹ میں لڑکی ہوش میں آ گئی۔ وہ ہراساں نگاہوں سے ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے زخمی ہونٹ لرز رہے ہیں، سینے میں ایک تلاطم برپا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دہشت 2 برفیلے تودوں کی طرح ٹھہری ہوئی تھی۔ کیا ہوا چیمو؟ کیا ہوا؟ کچھ تو بتا۔ کہاں گئے نمبردار صاحب اور وہ مہمان اور باقی سب لوگ؟ چیمو کے ہونٹ لرزتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ابھی تک بندھے تھے اور ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ چادر ہٹا کر اس کی بندشیں کھولتا۔ اتنے میں اس کی نگاہ ببر سنگھ پر پڑی۔ وہ محمد خان کے پیچھے کھڑا تھا۔ ببر سنگھ کو دیکھتے ہی چیمو کے چہرے پر جیسے موت کی زردی لہرا گئی۔ وہ منہ کھول کر اتنے دلدوز انداز میں چیخی کہ در و دیوار کانپ گئے۔ اس پر جیسے ہسٹریا کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ایک دم اس نے بستر سے اٹھنے اور اترنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے دبوچ کر دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ وہ چند لمحے تڑپتی مچلتی رہی، پھر اس کی آنکھیں الٹ گئی اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے ببر سنگھ کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں نے محمد خان سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ بولا، میرے دوست کا بیٹا ہے، یہی میرے ساتھ رہتا ہے، فارم پر کام بھی کرتا ہے۔ بوٹا سنگھ اور بابو لیاقت نے بھی وہ سب کچھ دیکھا تھا جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ وہ دونوں بھی ببر سنگھ کی طرف سے چوکس ہو گئے تھے۔ یہ واقعات جس عمارت میں ہوئے تھے وہ گنڈارا پور کی اصل آبادی سے کوئی 4 فرلانگ دور تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو پائی تھی۔ میں نے بوٹا سنگھ کو ایک طرف لے جا کر کہا، بوٹے تم یہیں رہو، ببر سنگھ پر خاص نگاہ رکھو، اس کو یہاں سے کھسکنے نہیں دینا کسی بھی صورت۔ بوٹا سنگھ نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ میں نے بابو لیاقت کو ساتھ لیا اور دوڑتا ہوا مین گیٹ کی طرف آیا۔ مین گیٹ کے پاس ہی وہ پختہ شیڈ تھا جہاں ٹریکٹر اور جیپ کھڑی تھی۔ میں نے جیپ کے دروازوں پر کوشش کی۔ خوش قسمتی سے ایک دروازہ کھلا مل گیا۔ 2-3 منٹ کی کوشش سے تاریں جوڑ کر میں نے جیپ سٹارٹ کر لی۔ اس میں کافی پیٹرول موجود تھا۔ میں نے جیپ کو تیزی سے موڑا اور ارشد فارم کی عمارت سے نکل آیا۔ تمام شواہد بتا رہے تھے کہ اس ڈیرے پر جو کچھ ہوا ہے 1.5 گھنٹے کے اندر ہوا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ٹرک ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہے۔ کچے پکے راستے پر اتنے زیادہ لوڈ کے ساتھ وہ تیز رفتاری سے نہیں چل سکتا تھا۔ ہم امید کر سکتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 10-15 میل کے دائرے میں ہوگا۔ میں نے جیپ کی ہیڈ لائٹس میں ٹائروں کے نشانات ڈھونڈے۔ یہ میرے اپنے خریدے ہوئے ٹائر تھے۔ میں نے ان کے نشانات پہچان لیے۔ یہ نشان ٹریکٹر ٹرالی کے نشانات میں گڑبڑ ہو چکے تھے، بہرحال کوشش سے پہچانے جا سکتے تھے۔ ان نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ٹرک کا رخ جنوبی سمت میں تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ ٹرک کے آگے یا پیچھے ایک اور گاڑی بھی ڈیرے سے نکلی ہے۔ 1.5-2 فرلانگ تک ہم ان نشانات کے سہارے چلتے رہے۔ پھر نیم پختہ راستے پر نشانات ہم سے جدا ہو گئے۔ شاید وہ میری زندگی کی تیز ترین ڈرائیونگ تھی۔ انتہائی خراب راستے پر میں نے انتہائی رفتار سے جیپ دوڑائی اور دور تک گیا، لیکن ٹرک کے آثار نظر نہیں آئے۔ بابو لیاقت نے کہا، شاہجہاں صاحب، ہمارے پاس یہاں پاس ہی میرے گجراتی دوست کا ریسٹ ہاؤس ہے۔ وہ سامنے گیٹ نظر آ رہا ہے اس کا۔ یہاں ٹیلی فون بھی موجود ہے۔ میں اپنے آدمیوں کو کال کرتا ہوں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، ہمیں اپنی پوری طاقت سے ٹرک کو تلاش کرنا ہوگا۔ بابو لیاقت نے مناسب بات کی تھی۔ میں نے اسے ریسٹ ہاؤس کے سامنے اتار دیا اور خود جیپ لے کر آگے بڑھ گیا۔ جنوبی سمت میں ناکام رہنے کے بعد میں نے دیگر اطراف میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ میں پختہ راستے سے اتر آیا اور ان کچے پکے راستوں کو کھنگالنے لگا جو گنڈا پور کے چاروں طرف جال کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ رک کر میں کسانوں اور راہگیروں سے پوچھتا بھی رہا۔ ایک گھوڑا سوار کسان نے مجھے ٹرک کا سراغ بھی دیا، لیکن یہ سراغ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا۔ 2-2.5 گھنٹے میں نے تقریباً 80 کلومیٹر جیپ چلائی، قرب و جوار کے کئی گاؤں دیکھے، کھیتوں کے درمیان واقع ڈیروں پر نگاہ دوڑائی اور ہر اس جگہ پہنچا جہاں ایک ٹرک نظر سے اوجھل ہو سکتا تھا۔ یہ تمام کوششیں رائے گاہ ہو گئیں اور رات کوئی 1 بجے میں ارشد فارم میں واپس پہنچ گیا۔ واپسی کے راستے میں مجھے 2-3 گاڑیاں بھی ملیں۔ ان میں سے ایک جیپ کو میں پہچان گیا۔ وہ بابو لیاقت کی فیکٹری سے آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ بابو لیاقت کے کرندے بھی ٹرک کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ارشد فارم میں چاقو چوبند بوٹا سنگھ بڑے حوصلے سے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ بابو لیاقت ابھی تک واپس نہیں آیا۔ بوٹا سنگھ نے ہوشیاری دکھائی تھی اور ببر سنگھ کو محمد خان سمیت ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ اس کے پاس ہمارے لیے ایک بری اطلاع بھی تھی۔
یہ اطلاع ایک لاش کی صورت برآمدے کے تاریک گوشے میں پڑی تھی۔ یہ اس چوکیدار کی لاش تھی جس کی پیشانی پر تیز دھار آلے کا زخم آیا تھا۔ بروقت طبی امداد نہ ملنے سے وہ جاں بحق ہو گیا تھا، لیکن شاید طبی امداد مل بھی جاتی تو وہ جاں بر نہ ہو سکتا۔ اس کا زخم عام زخم نہیں تھا۔ میں وہ گھاؤ دیکھ کر ہی شک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب میں نے ایک بار پھر روشنی میں اچھی طرح زخم کا معائنہ کیا۔ زخم کے ارد گرد جلد کا رنگ نیلگوں ہو چکا تھا اور زخم کے کنارے سفید پڑ رہے تھے۔ میرا یہ شبہ یقین میں بدل گیا کہ مقتول کو جس کلہاڑے یا برچے وغیرہ سے زخمی کیا گیا ہے وہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ ایسے زہرناک ہتھیار کا معمولی کٹ بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تو اچھا بھلا گھاؤ تھا۔ السیشن کتے کا زخم بھی ایسے ہی شواہد پیش کر رہا تھا۔ پھر وہ تیر جو بالائی منزل کے دروازے میں پیوست تھا کچھ عجیب سی نشانیاں چھوڑ گئے تھے۔ اس فارم میں گھسنے والے اور اس انتہائی اہم واقعے کی شاہد وہ بدنصیب لڑکی تھی جس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ مجھے صفدر کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اس نے بار بار تاکید کی تھی کہ ہم شام تک فارم میں پہنچ جائیں۔ شاید اس تاکید کے پیچھے کوئی خوف یا اندیشہ تھا۔ پھر صفدر کا ایک فقرہ میری سماعت میں گونج اٹھا۔ نہ جانے کیوں یہ فقرہ میرے ذہن میں اب تک اٹکا ہوا تھا۔ اس فقرے میں صفدر نے میرے لیے پہلی بار ایک نیا لقب استعمال کیا تھا۔ میں نے صفدر سے پوچھا تھا کہ اس نے دوسری بار ٹیلی فون کیوں کیا ہے؟ گنڈا پور میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ صفدر نے جواب دیا تھا، بالکل بے فکر رہیں استاد جی، سب ٹھیک ہے۔ اس نے اب تک کی رفاقت میں مجھے شاہجہاں کے نام سے پکارا تھا۔ اس کی زبان سے استاد جی کا لقب مجھے عجیب سا لگا تھا۔ کہیں اس نے یہ لقب استعمال کر کے اپنے تسلی بخش فکرے کی نفی تو نہیں کی تھی؟ عین ممکن تھا کہ اس لقب کے ذریعے اس نے مجھے سرخ بتی دکھانے کی کوشش کی ہو۔ میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ یہ سوچنا بھی سہانے روح تھا کہ نامعلوم لوگ ٹرک ہمارے ہاتھوں سے نکال کر لے گئے ہیں، لیکن سوچنا پڑ رہا تھا۔ آنکھ بند کر لینے کے باوجود پہاڑ اپنی جگہ موجود رہتا ہے اور حقیقت چھٹلانے سے افسانہ نہیں بن جاتی۔ بہت سے سوال ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ آخر کون تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ شب خون مارا تھا؟ شام 6 بجے سے رات 10 بجے کے درمیان اس ڈیرے میں کیا واقعہ رونما ہوا تھا جس کے بعد مہمان اور ان کا سامان اس ڈیرے سے غائب ہو گیا؟ بلکہ میزبان بھی ندارت تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں ایک قتل بھی ہو چکا تھا۔ چوکیدار کی موت زیادہ دیر راز نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ دن چڑھنے سے پہلے ہی نمبردار عشرت کا کوئی ملازم یا عزیز پولیس لے کر یہاں پہنچ جاتا۔ ضروری تھا کہ ہم جتنی دیر اس فارم میں رہیں پوری طرح چوکس رہیں اور صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں۔ ہماری نگاہ میں ببر سنگھ نامی نوجوان مشتبہ ٹھہر چکا تھا۔ اسے دیکھ کر جس طرح بدنصیب لڑکی نے چیخیں ماری تھیں اور ہوش کھوئے تھے، وہ منظر نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے بوٹا سنگھ کو ساتھ لیا اور اس کمرے میں پہنچا جہاں محمد خان اور ببر سنگھ کو بند کیا گیا تھا۔ وہ دونوں غیر مسلح تھے جبکہ ہم دونوں مسلح تھے۔ میں نے ببر سنگھ کو بوٹا سنگھ کی نگرانی میں باہر بھیج دیا اور محمد خان سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ محمد خان نے بتایا کہ شام 6 بجے کے قریب وہ اور ببر سنگھ ڈیرے سے روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت تک گنوں والا ٹرک ڈیرے پر موجود تھا۔ ٹرک کے پاس ہی لان میں نمبردار صاحب اور وچن صاحب کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ وہ بالکل مطمئن نظر آتے تھے۔ نمبردار صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ ہم پل پر پہنچ جائیں اور جو ہی ٹریکٹر، ٹرالی یا کسی دوسری گاڑی پر مہمان آئیں انہیں لے کر ڈیرے پر پہنچ جائیں۔ میں نے پوچھا، تم نے مہمانوں کو شناخت کیسے کرنا تھا؟ اس طرف بہت کم گاڑیاں آتی ہیں۔ اس طرف بہت کم گاڑیاں آتی ہیں، محمد خان نے کہا۔ شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک صرف 2 ٹرالیاں اور 3 دوسری گاڑیاں پل پر سے گزری تھیں۔ ہم ہر ایک کو روک کر نام پتہ تو پوچھ لیتے تھے۔ 10 بجے کے قریب ہم مایوس ہو کر واپس لوٹنے والے تھے جب آپ کی ٹریکٹر ٹرالی نظر آئی۔ میں نے پوچھا، شام 6 اور 10 کے درمیان ببر سنگھ کہیں گیا تھا؟ محمد خان کے چہرے پر رنگ سا کر گزر گیا۔ بولا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا جی، 8:30-9 بجے کے قریب ببر سنگھ صرف 10-15 منٹ کے لیے کھیتوں میں گیا تھا۔ اسے حاجت ہو رہی تھی۔ اس دوران میں پل پر ہی موجود رہا تھا۔ میں نے کہا، 10-15 منٹ کے لیے یا زیادہ؟ زیادہ آدھا گھنٹہ لگا ہوگا جی، اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے کہا، ڈیرے پر جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے ببر سنگھ کا اس میں کیا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں جی، ببر ایسا انسان نہیں ہے۔ وہ تو کام سے کام رکھنے والا لڑکا ہے۔ فارم میں مچھلیوں کو خوراک ڈالتا ہے۔ یہاں 15-16 تالاب ہیں۔ صبح سے شام تک کام میں جتا رہتا ہے، پھر تھک ہار کر فارم پر ہی سوتا رہتا ہے۔ کوئی بری علت نہیں اسے۔ یاری دوستی سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ شادی شدہ ہے؟ اس کا جواب محمد خان نے نفی میں دیا۔ میں نے کہا، تم نے دیکھا ہی ہے کہ ملازمہ لڑکی اس کی صورت دیکھ کر کس طرح چیخنے چلانے لگی تھی۔ وہ اپنے حواس میں نہیں ہے جی، صدمے سے پاگل ہو رہی ہے بیچاری۔ محمد خان نے صفائی پیش کی۔ لیکن ہم پاگل نہیں ہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے محمد خان کو باہر بھیج کر ببر سنگھ کو اندر بلا لیا۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی بھاری بھرکم مونچھیں
اور ان کے نیچے سانولے سلونے بھدے ہونٹ تھے۔ عمر بمشکل 20-22 سال رہی ہوگی۔ وہ کھلے ہاتھ پیر کا صحت مند نوجوان تھا، لیکن اس وقت چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ یہ بات اب اس کے لیے ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ اس پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے پولیس والوں کا مخصوص حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا، ببر سنگھ، چھپانے سے کچھ حاصل نہیں۔ تمہارے چاچے نے جو کچھ بتا دیا وہ تمہیں ہتھ کڑی لگوانے اور جیل پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی رعایت کریں تو یہ صورت میں ممکن ہے کہ سب کچھ صاف صاف بک دو۔ میرے انداز نے اسے گڑبڑا دیا۔ اس نے پہلے تو ہوشیار بننے کی کوشش کی، لیکن پھر ذرا پھسل گیا۔ کہنے لگا، یہ بات ٹھیک ہے جی کہ چھیمو مجھے اچھی لگتی تھی، میں 1-2 بار اسے ملا بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایسی شرمناک حرکت کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر کتے موتی کا حشر، ٹرک کا غائب ہو جانا اور ماکھا سنگھ کا قتل، میرے تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا یہاں کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، شروع میں کسی مجرم کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تمہارے چاچے کا کہنا ہے کہ تم پل پر اس کے ساتھ گئے تھے، لیکن پھر کام کا بہانہ کر کے وہاں سے آ گئے اور 8 بجے کے گئے ہوئے 10 بجے کے لگ بھگ لوٹے۔ میں نے یوں ہی بات کر دی تھی، لیکن تیر نشانے پر لگا۔ ببر سنگھ بولا، میں کھیتوں میں گیا تھا، لیکن واپسی پر تھوڑی دیر کے لیے اپنے یار دربارے کے ٹیوب ویل پر رک گیا تھا، بلکہ اس نے زبردستی روک لیا تھا مجھے۔ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھے؟ کوئی 1-1.5 گھنٹہ۔ یہاں محمد خان اور ببر سنگھ کے بیانات میں تضاد تھا۔ محمد خان کہہ رہا تھا کہ وہ بمشکل 15-20 منٹ کے لیے پل سے گیا تھا، جبکہ ببر سنگھ اعتراف کر رہا تھا کہ وہ 2 گھنٹے پل سے غائب رہا ہے۔ ان 2 گھنٹوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا اور ممکن تھا کہ ببر سنگھ نے بہت کچھ کیا بھی ہو۔ وہ ہر قسم کے موقع سے فائدہ اٹھانے والا شخص نظر آتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ سختی سے پوچھ گچھ کی جائے۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی اور اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ زور والا تھا، لیکن لڑائی بھڑائی میں ماہر نہیں تھا۔ میں نے پستول اپنے تہبند کی ڈب میں ڈال کر اس کو ٹھوکروں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ وہ تھوڑی دیر تو خاموشی سے مار کھاتا رہا، پھر چیخنے چلانے لگا۔ میرا خیال تھا کہ مار کھانے کے بعد وہ ڈھیلا پڑ جائے گا، لیکن معاملہ الٹ ہوا۔ اس میں ایک عجیب سی دہقانی خودسری آ گئی۔ چیخ چیخ کر کہنے لگا، مارو مارو، جان سے مار دو مجھے، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، کچھ نہیں۔ پھر وہ نیم جان ہو کر فرش پر گر گیا۔ اس کے منہ اور نتنوں سے خون بہہ رہا تھا۔ جب میں ببر سنگھ سے تفتیش کرنے میں مصروف تھا، بابو لیاقت واپس عیشت فارم پر پہنچ چکا تھا، اور اب وہ اور بوٹا سنگھ وغیرہ ڈیرے کے طول و عرض سے شواہد اکٹھا کر رہے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ بالائی منزل سے ایک اور تیر ملا ہے۔ یہ ایک بسر کے فوم میں گھسا ہوا تھا۔ تیر کی ساتھ پہلے تیر جیسی تھی۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اسے کسی ایرو گن سے چلایا گیا ہے یا کمان سے۔ اس کے علاوہ قالین اور برآمدے میں خون کے دھبے موجود تھے۔ یہ دھبے اس پختہ شیڈ تک گئے تھے جہاں نمبردار عشرت کی نئی کار کھڑی تھی۔ ٹائروں کے نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ٹرک کے پیچھے پیچھے کار بھی ڈیرے سے نکلی ہے۔ اس کے علاوہ کسی تیسری گاڑی کے نشانات نہیں ملے تھے، اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ حملہ آور کس گاڑی میں یہاں پہنچے تھے۔ جو سب سے اہم چیز بابو لیاقت کے ہاتھ میں آئی تھی وہ ایک خنجر نما ہتھیار تھا۔ یہ نہ تو خنجر تھا، نہ کرپان اور نہ چاقو۔ ان تمام ہتھیاروں کی تھوڑی تھوڑی جھلک اس میں پائی جاتی تھی۔ اس ہتھیار کا دستہ ہاتھی دانت کا تھا اور اس پر چھوٹے چھوٹے نقطوں سے ایک کشتی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں نے روشنی میں غور سے خنجر نما آلے کی دھار دیکھی۔ بلا شبہ یہ بھی زہر میں بچھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا۔ ضروری تھا کہ صبح سے پہلے ہم عشت فارم چھوڑ جائیں۔ مشورے کے بعد رات 2:30 بجے ہی ہم فارم سے روانہ ہو گئے۔ اپنی موجودگی کے تمام شواہد مٹانے کی ہم نے حتی الامکان کوشش کی تھی۔ واپسی کے لیے ہم نے ایک اسٹیشن ویگن استعمال کی۔ یہ ویگن بابو کا ملازم فرمان علی چلا کر یہاں لایا تھا۔ یہ نئی ویگن تھی، لیکن ٹرک کی تلاش میں کئی گھنٹے کچے پکے راستوں پر بھاگنے کے بعد ناقابل شناخت ہو رہی تھی۔ ہم نے نیم بے ہوش لڑکی سکینہ اور چیمو اور ملزم ببر سنگھ کے علاوہ محمد خان کو بھی ویگن میں سوار کرا لیا تھا۔ ببر سنگھ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، تاہم محمد خان کو اس یقین دہانی پر آزاد رکھا گیا تھا کہ وہ راستے میں گڑبڑ کی کوشش نہیں کرے گا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ہم فیکٹری واپس پہنچ گئے۔ راستے میں اس کے سوا اور کوئی اہم واقعہ نہیں ہوا کہ ایک موقع پر چیمو کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نگاہ سامنے بیٹھے ببر سنگھ پر پڑ گئی اور وہ ایک بار پھر ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگی۔ اسے بمشکل قابو کیا گیا۔ فیکٹری میں زری کل ارجمند بانو اور دیگر افراد کو ٹرک کی گمشدگی کا علم ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا ارجمند بانو کی آنکھیں سرخ ہیں، یقیناً وہ دیر تک روتی رہی تھی۔ زری کل بھی پس مردہ نظر آ رہا تھا۔ سائیں علی اور
اس کا چیلا جامی شاہ تمام ہنگاموں سے لاتعلق ایک کمرے میں فرش پر گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کے درمیان جیسے خراٹوں کا میچ ہو رہا تھا۔ سائیں علی کے گلے میں چاندی کا قدیم تعویذ بلب کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس تعویذ ہی کی طرح سائیں کے میلے کچیلے چہرے پر بھی ایک چمک سی تھی۔ نہ جانے کیوں سائیں کا چہرہ دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ اس میں کوئی خاص بات ہے، کوئی غیر بشری طاقت یا صلاحیت۔ شاید ارجمند بانو نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ سائیں ایک روحانی شخصیت ہے۔ فیکٹری میں پہنچ کر ہم نے ایک بار پھر ببر سنگھ سے پوچھ گچھ شروع کی۔ اس دفعہ یہ کام بابو لیاقت نے اپنے ذمہ لیا۔ وہ گفت و شنید میں ماہر تھا اور دوسروں کو قائل کرنے کی خداداد صلاحیت رکھتا تھا۔ میں نے چھیمو نامی لڑکی کی طرف رخ کیا۔ میرے ساتھ فرمان علی بھی تھا۔ جب میں اور فرمان علی کمرے میں داخل ہوئے تو لڑکی سر پر موٹی اوڑھنی لیے مسیری پر بیٹھی تھی اور بابو لیاقت کی ایک ملازمہ دودھ میں رس ڈبو ڈبو کر اسے کھلا رہی تھی۔ چھیمو نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی کرب امیز حجالت تھی جو ایک لٹی پٹی لڑکی کا مقدر ہوتی ہے۔ پھر لڑکی کی نگاہ فرمان علی پر پڑی۔ اچانک اس کی حالت پھر غیر ہونے لگی۔ نوالا اس کے منہ میں اٹک کر رہ گیا اور آنکھوں میں دنیا جہان کا خوف سمٹ آیا۔ وہ ہسٹریائی انداز میں زور زور سے چیخی اور پھر چیختی چلی گئی۔ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا اور خوف کے سبب دوہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ فرمان علی ہکا بکا کبھی میری طرف اور کبھی لڑکی کی طرف دیکھتا تھا۔ میں نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کی حالت سنبھل گئی اور وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، مگر اس کی آنکھیں بددستور بند تھیں اور زخم زخم ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ملازمہ نے انگلی ڈال کر اس کے منہ میں اٹکا ہوا نوالا نکال لیا۔ مجھے جھٹکا سا لگا اور ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی۔ ببر سنگھ اور فرمان علی میں ایک بات مشترک تھی، وہ دونوں بھاری بھرکم مونچھوں والے تھے۔ تو کیا چھیمو کے خوف کا سبب مونچھیں تھیں؟ ایسا لگتا تھا وہ خود پر گزرنے والے سانحے کے بعد ہر مونچھ والے شخص سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ میں نے غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ببر سنگھ پر ہمارے شک کی بنیاد ایک دم کھوکھلی ہو گئی ہے۔ اب ایک ہی راستہ تھا، کسی طرح گونگی لڑکی ہمیں خود پر بیتنے والے واقعات کے بارے میں کچھ بتا سکتی۔ عام گونگے افراد کی طرح لڑکی بہری بھی تھی، پڑھنے لکھنے سے اسے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا تھا، وہ صرف اشاروں کی زبان میں بات کر سکتی تھی۔ اشاروں کی زبان میں اسے کچھ پوچھ لینا ایک طویل اور صبر آزما عمل تھا، جبکہ ہمارے لیے وقت نہایت تیزی سے گزر رہا تھا۔ گزرنے والا ہر لمحہ ہمارے خلاف اور ان نامعلوم افراد کے حق میں جا رہا تھا جنہوں نے عشرت فارم میں شب خون مارا تھا۔ سامان کو سرحد پار پہنچانے کے حوالے سے ہمارے سارے انتظامات اور منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ صبح کے 5 بجے پلاننگ کے مطابق ہمیں اس وقت ٹیکرا گاؤں میں ہجڑے بدماش نوشاد کے ڈیرے پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے نشست سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے ذہن کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ سوچ کے گھوڑے سر پٹ دوڑ اٹھے اور سیدھے اس جانب گئے جس جانب ان کے جانے کی توقع تھی، اور میرے ارد گرد شنکر شکرا موجود ہوتا تھا تو مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ یہ چرکا کسی نہ کسی طور پر شنکر ہی کا لگایا ہوا ہے۔ بہرحال میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا تھا اور میں نے چوٹ کھا کر کمین گاہ کی طرف دیکھا تھا تو ازلی دشمن شنکر سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت بھی یہی خیال میرے ذہن میں آیا کہ شنکر شکرا کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے پر شک کرنے کا جواز ہے نہ ضرورت۔ میں نے فوری فیصلہ کیا کہ سب کام چھوڑ کر شنکر شکرا کی تلاش میں نکلوں۔ یہ سوچنے کا نہیں کچھ کرنے کا وقت تھا۔ اگر اب بھی میں مصلحتوں کو پیش نظر رکھتا تو وہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جانا یقینی تھا جس کے لیے ہم نے اب تک دگودو کی تھی۔ ارجمند بانو کچھ دور بیٹھی امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے میرے دلی جذبات کا اندازہ لگا رہی ہوں۔ مجھے اس گھر کا راستہ آتا تھا جہاں میں نے حساں کو گواہ سنگھ کے ہاتھوں قتل کروایا تھا اور بعد ازاں شنکر کے 6 ڈشکروں کو پکڑ کر یہاں فیکٹری میں لایا تھا۔ میں نے ارجمند بانو سے اس کی سفید گاڑی کی چابی لی اور فیکٹری کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ سفید گاڑی وہیں پر کھڑی تھی۔ اسٹنٹ مین جلال پلستر والا بازو گلے میں حمائل کیے گاڑی کے پاس ہی موجود تھا۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا۔ میں نے اسے دھکیل کر گاڑی کے دروازے سے پیچھے ہٹایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں گاڑی سٹارٹ کرتا، زری گل کی پکارتی آواز آئی، "خوچے استاد جی، آپ کا فون آیا ہے، کوئی آپ سے بات کرنے کا بولتا ہے۔" میں گاڑی سے اترا اور فون سننے کے لیے بابو کے آفس میں آ گیا۔ دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ یہ آس بند گئی تھی کہ شاید صفدر یا نمبردار عشرت وغیرہ کی طرف سے کوئی اطلاع آئی ہے۔ "ہیلو," میں نے ماؤتھ پیس میں کہا، "میں شنکر بول رہا ہوں۔" دوسری طرف سے آنے والی آواز نے مجھے سرتپا دہلا دیا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، "میں اپنے بیڈ روم سے بول رہا ہوں۔ میرے سامنے جونی واکر کی ایک بوتل کھلی پڑی ہے اور ایک لڑکی بھی، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔" اس کے ساتھ ہی ریسیور کسی دوسرے کو تھما دیا گیا۔
میرے کانوں میں ایک روتی بلکتی نسوانی آواز آئی اور میں سکتے میں رہ گیا۔ وہ غزالہ تھی، غزالہ، میری روح، میرا جسم، میری زندگی، میری بدنصیب آنکھوں کا پہلا اور آخری سپنا۔ وہ بولی، شاہجہاں، خدا کے لیے، فار گاڈ سیک، آپ اس کتے کی کوئی بات نہیں ماننا۔ اس نے آپ کو ختم کرنے کا پورا انتظام کر رکھا ہے۔ میری پرواہ نہ کرنا شاہجہاں، میں پھر کہہ رہی ہوں۔ رسیور غزالہ کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا۔ اب اس کی صرف مدھم ہچکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ شنکر اپنے بھاری بھرکم اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں اسی کوٹھی سے بول رہا ہوں جہانی، جہاں تم نے آج میرے 8 بندوں سے محبت کی ہے۔ میری گھڑی میں اس وقت 5 بجے ہیں۔ میرے پاس تمہارے لیے صرف 2 گھنٹے کی مہلت ہے۔ 7 بجے تک ٹرک ماں تمہارے اور تمہارے 3 ساتھیوں کے مجھ تک پہنچ جانا چاہیے۔ دوسری صورت میں یہ لڑکی بہت عذاب جھیل کر یہاں سے رخصت ہوگی۔ شنکر کی آواز میں وہ مخصوص درندگی تھی جو پتھر کو پانی کر دیتی تھی۔ یہ میں تھا جو اس کا لب و لہجہ جھیل جاتا تھا، ورنہ اکثر لوگ اس کے پاؤں پر سر رکھ دیتے تھے۔ وہ غالب دشمن تھا اور مجھے اس کا اعتراف بھی تھا، مگر میں نے کبھی اس کا غلبہ تسلیم نہیں کیا تھا۔ آج بھی اس کا غلبہ تسلیم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں نے ریسیور کریڈل پر پٹخا اور بھاگتا ہوا آفس سے نکل آیا۔ مجھے یاد ہے، عجمت بانو، لیاقت اور زری کل مجھے آوازیں دیتے رہ گئے۔ مجھے نہیں معلوم میں کس وقت گاڑی میں بیٹھا، کب فیکٹری سے نکلا اور کب فرید کوٹ کی سڑکوں پر دندنانے لگا۔ راستے میں 2-3 جگہ پولیس نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ شاید میں کرفیو والے علاقے سے بھی گزرا تھا۔ میرے عقب میں پولیس کاروں کے سائرن گونج رہے تھے۔ ٹریفک پولیس کے 2 سارجنٹ بھی مجھے گاڑی کے عقب نما آئینے میں نظر آئے۔ وہ اپنی ہیوی موٹر سائیکلوں پر اڑے چلے جا رہے تھے۔ یہ سارے مناظر میرے لیے جیسے کسی دھند میں چھپے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے واضح منظر صرف شنکر شکرا کے چہرے کا تھا اور سماعت میں صرف اس کی آواز تھی جو صاف گونج رہی تھی۔ میں اپنے بیڈ روم سے بول رہا ہوں۔ میرے سامنے جانی واکر کی بوتل کھلی پڑی ہے اور ایک لڑکی بھی۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت راج کالونی میں پہنچ چکا تھا۔ ایک پرخطر موڑ کاٹ کر میں بڑی سڑک سے چھوٹی سڑک پر آیا تھا۔ اس وقت اچانک مجھے اپنے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور میرا دایاں پاؤں بسختہ بریک پیڈل پر دبتا چلا گیا۔ میرے عقب میں ایک عفریت تھا۔ اس ملجھے اندھیرے میں اپنی چمکتی آنکھوں، دراز زلفوں اور دیوانے چہرے کے ساتھ وہ مجھے عفریت ہی نظر آیا۔ وہ سائیں علی تھا۔ وہ دونوں نشستوں کے درمیانی حلا سے برآمد ہوا تھا۔ مجھے اس کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم شے نظر آئی۔ یہ وہ خاص قسم کا پتھر تھا جو سرائمکس فیکٹری کی ہر دم گھومنے والی مشینوں میں مسالہ بنانے کے لیے ڈالا جاتا تھا۔ پتھر کا یہ ٹکڑا کم و بیش 10 کلو وزنی تھا۔ میں نے اس پتھر کو تیزی سے اپنے سر کی طرف آتے دیکھا۔ پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ نہ جانے میں کتنی دیر بعد ہوش میں آیا۔ چند گھنٹوں بعد، دنوں بعد یا ہفتوں بعد میری آنکھ کھلی تو میں ایک ویران صحرا میں تھا۔ دور دور تک ریت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ سورج جیسے سوا نیزے پر آ گیا تھا۔ میں نے بمشکل تپی ہوئی ریت سے سر اٹھایا۔ زبان منہ میں خشک چمڑے کی طرح بے حرکت پڑی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ پیاس اور نکاہت کے سبب میرا دم آنکھوں میں ہے۔ پانی۔ میں نے جسم و جان کی پوری قوت سے اپنی ضرورت کا اظہار کیا، لیکن یہ اظہار صرف مجھ تک ہی محدود رہا۔ آواز میرے حلق کی خشک بھول بھلیوں سے باہر نہیں نکل سکی تھی۔ میں نے سوچا شاید میں مر رہا ہوں۔ شاید اسی کیفیت کو جان کنی کا عالم کہتے ہیں۔ اسی وقت میری نگاہ اپنے پہلو کی طرف اٹھی اور میں سکتے میں رہ گیا۔ میرے بائیں ہاتھ پر کسی کا سر دھرا تھا۔ وہ غزالہ تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر آبلے سے پڑے تھے۔ میری نگاہ اس کے ہونٹوں پر اٹک کر رہ گئی۔ ان ہونٹوں پر جمی ہوئی سفید پپڑیاں گواہ تھی کہ کئی روز سے یہ لب پانی کو ترس رہے ہیں۔ معلوم نہیں وہ زندہ تھی یا مر چکی تھی۔ میں اٹھ کر اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن نہ خود میں اتنی جرأت پا رہا تھا اور نہ توانائی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ وہ سب خواب تھا جو میں دیکھ رہا تھا، یا یہ خواب ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ شاید وہی خواب تھا، کیونکہ اتنے دردناک خواب کے بعد بیداری لازم ہو جاتی ہے، اور واقعی ان جان لیوا لمحات میں مجھے محسوس ہوا کہ میں اب تک ایک خواب دیکھتا رہا ہوں۔ چٹے پل والی حویلی، زر و جواہر سے بھرے ہوئے 25 صندوق، صفدر، زری گل، ارجمند، افراہیم، اور پھر انڈیا کی سرزمین فاضلکا کا صرافہ بازار، فرید کوٹ کی کرفیو زدہ گلیاں اور وہ سائیں علی، سب خواب تھا۔ ایک عجیب و غریب اور طویل خواب۔ اگر یہ سب خواب تھا تو پھر وہ اطلاع بھی خواب تھی جو مجھے غزالہ کے حوالے سے ٹیلی فون پر ملی تھی، اور جس کے نتیجے میں 2 بدنام اسٹریٹ فائٹرز، المعروف جہانی استاد اور شنکر شکرا کے درمیان ایک خون ریز لڑائی ہونے والی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ بمشکل غزالہ کے سر کے نیچے سے نکالا اور اسے کندھے سے تھام کر جھنجھوڑا۔ وہ بے حس و حرکت رہی۔ اس کی سانس چل رہی تھی لیکن مدھم تھی۔ میں نے خود کو کونیوں کے بل ریت سے چند انچ بلند کیا اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔
रेत और धूप के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। नादानी के सबब आंखें बंद होने लगी। मैंने खुद को दोबारा सुलगती रेत पर फेंक दिया। ऐसे में मेरी निगाह दूर ऊपर नीले जावदानी आसमान पर पड़ी। वहां गिद्ध मंडला रहे थे। अपने सर पर उन मुर्दा खौर परिंदों को मंडलाते देखकर मैं सोचने लगा कि हो सकता है कि 10-20 मिनट या घंटे 1.5 घंटे बाद उस सुलगती रेत पर मेरी झुलसी हुई लाश पड़ी हो। अगर ऐसा हो गया तो दूर ऊपर उड़ते हुए ये गिद्ध नीची प्रवास करने लगेंगे। फिर वो एक एक करके रेत पर उतर आएंगे। कुछ देर फासले पर खड़े मुझे घूरते रहेंगे। तब एक तवाना और नस्बतन दलेर गिद्ध आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरे पास पहुंच जाएगा। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में झांकेगा और उछल कर सीने पर आ बैठेगा। उसकी चोंच मेरे चेहरे से गोश्त नोचने लगेगी। तवाना गिद्ध को मसरूफ़े कार देखकर दूसरे गिद्ध भी उछल उछल कर आएंगे और मेरे जिस्म पर अपनी अपनी जगह संभाल लेंगे। चंद घंटे बाद इस तपती हुई रेत पर सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा पड़ा रह जाएगा। शायद तो उसके बाद गजाला के हूबरू जिस्म के साथ भी यही सलूक हो। चिलचिलाती दोपहरों और खुनक रातों में ये दो इंसानी ढांचे यूं ही बेकोरो कफन पड़े रहेंगे। फिर रेत की तहें धीरे धीरे उन ढांचों पर 2 कब्रें बना देंगी। उनमें से एक कब्र उस शाहजहां की होगी जो जहानी उस्ताद कहलाता था और जराइम की दुनिया के बड़े बड़े जुगादरी जिसके सामने सर निगूं होते थे। दूसरी कब्र उस लड़की की होगी जो उस बदनामे ज़माना शख्स से प्यार करती थी और बेशुमार मर्तबा जिक उठाने के बावजूद उसकी ज़िंदगी से निकलने पर आमादा नहीं थी। एक बार फिर हिम्मत करके मैंने रेत से सर उठाया। मेरी निगाह अपने लिबास पर पड़ी। लिबास पर कई जगह खून के धब्बे थे। ऐसे ही चंद छोटे छोटे धब्बे गजाला के लिबास पर भी थे। उसका एक रुखसार खून आलूद था। मालूम नहीं ये खून उसके रुखसार से बहा था या मेरी हथेली से बहने वाला खून था जो उसके रुखसार पर लग गया था। गर्मी की शिद्दत से यह खून भी हमारे मुकद्दर की तरह स्याह हो रहा था। मुझे याद आया कि बेहोश होने से पहले मैं बाबू लियाकत की फैक्ट्री में था। वहाँ शंकर शिकरा का फ़ोन आया था। उसकी मनहूस जुबान से अदा होने वाला शैतानी जुमला मुझे अभी तक याद था। उसने कहा था, मेरे सामने शराब की बोतल खुली पड़ी है और एक लड़की भी। फिर उसने मुझे गजाला की आवाज़ सुनाई थी। मैं दुनिया और माफिया से बेखबर होकर शंकर शिकरा के ठिकाने की तरफ लपका था। मैंने ट्रैफिक और कर्फ्यू की कई खिलाफ वर्जियाँ की थी। मेरी गाड़ी के कब में पुलिस की गाड़ियाँ थी और बहुत से सायरन गूंज रहे थे। फिर अचानक तो नशिस्तों के दरमियानी खला से साईं अली किसी आसेब की तरह बरामद हुआ था और उसने मेरे सर पर एक वजनी पत्थर से ज़रब लगाकर मुझे बेहोश कर दिया था। चोट का ख्याल आते ही मेरा हाथ खुद बहुत सर की तरफ उठ गया। सर के दरमियानी हिस्से पर पट्टी बंधी हुई थी। उस पट्टी को थोड़ी के नीचे से निकालकर कान के करीब गिरा दे दी गई थी। ये सब क्या हुआ है और कैसे? मैंने जहन पर जोर दिया। एक शदीद टीस सर में उठी और मैंने बेहाल होकर सर दोबारा रेत पर डाल दिया। आंखों में अब अंधेरा सा छाने लगा था। उस वक्त मेरी सबसे अहम ज़रूरत पानी था। ठंडा मीठा शफाफ पानी जो लबों को तर करके मेरे हलक में उतरता और जान बलब जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ा देता। ख्वाब का समा था, लेकिन बहुत दहशतनाक ख्वाब का समा। गुजरने वाले हर लम्हे के साथ शदीद तरीन निकाहत गालब आती जा रही थी। मैंने आंखें बंद करके जिस्म जान की पूरी कुव्वत फेफड़ों में समेटी और पूरे जोर से चिल्लाया, कोई है? हलक से एक आवाज़ बरामद हुई, लेकिन यह आवाज़ मध्यम होने के अलावा बहुत अजीब और गरीब भी थी। इस आवाज़ का सिर्फ यह नतीजा निकला कि हलक की खुश्क नालियों ने एहतजाज किया और मुझे खांसी होने लगी। खांसी का यह दौरा बहुत शदीद था। मैं खांसते खांसते उलट गया। जब सांस लेने के लिए मैंने हवा अंदर खींची तो गर्म रेत मुंह और नथनों में घुस गई। मैं दायमी नींद सोने वाला हूँ। एक बार फिर जहन के किसी गोशे से आवाज़ आई। मैंने आंखें फैलाकर गुजाला को देखने की कोशिश की। वो बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। मैंने बदिक्कत तमाम उसके पेट पर हाथ रखकर सांस का ज़ीरो बम महसूस करना चाहा। पेट हरकत कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अब ये हरकत एक जुम्बश या लर्जिश के सूरत बाकी रह गई है। गुजाला मर रही थी। मेरी आंखों का हसीन तरीन सपना मर रहा था। नामालूम सिमत से उमड़ने वाली तारीकियां मेरा सब कुछ हड़प करने वाली थी। न जाने मुझ में कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि मैं उठ बैठा। मैंने अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश की और इसमें कामयाब हुआ, लेकिन फिर एकदम मेरी थोड़ी गर्म रेत से टकराई और जिस्म को एक शदीद झटका लगा। मैं ऊंधे मुंह रेत पर गिरा था, लेकिन मुझे यही लगा कि खड़े खड़े एकदम मेरी थोड़ी रेत से जा टकराई है। गिरने का अमल कब और कैसे हुआ मुझे बिल्कुल खबर नहीं हुई। दोबारा रेत पर गिरना ताबूत में ठोकी जाने वाली आखिरी कील के मुतरादिफ था। ज़हन ने गवाही दी कि मेरी हद इख्तियार ख़त्म हो चुकी है। इस सहरा में न जाने कब से पड़े थे हम। आब हयात हमारे जिस्मों से उड़ गया था और बहुत तवाना नजर आने वाली ज़िंदगी बदतदरीज लबे गोर पहुंच गई थी।
میں نے بہت کوشش کر کے اپنا ہاتھ غزالہ کے جسم پر رکھ دیا۔ معلوم نہیں یہ ہاتھ کہاں رکھا تھا، لیکن اتنا اطمینان تھا کہ وہ غزالہ کے جسم پر ہے۔ ایک خنک اندھیرا سا میرے چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ میں نے کئی جگہ پڑھا اور سنا تھا کہ بہت دیر تڑپتے رہنے والے کے لیے موت کبھی کبھی بڑی مہربان شکل میں آتی ہے۔ شاید یہ خنک اندھیرا ہی وہ مہربان موت تھا۔ پھر میرے کانوں میں ایک پھڑپھڑاہٹ سی گونجی۔ دل نے گواہی دی کہ وہی مردہ خور پرندے ہیں جو تلاش رزق میں میرے سرہانے آن وارد ہوئے ہیں۔ میں اس پھڑپھڑاہٹ کو غور سے سننے لگا۔ یہ کیسی پھڑپھڑاہٹ تھی؟ نہیں، یہ پھڑپھڑاہٹ نہیں تھی، یہ کسی انجن کا شور تھا۔ ذہن میں ایک تکرار سی شروع ہو گئی۔ پھڑپھڑاہٹ ہے؟ نہیں، انجن کا شور ہے۔ نہیں، پھڑپھڑاہٹ ہے۔ وہ پھڑپھڑاہٹ تھی یا انجن کی آواز تھی، میرے بہت قریب آ گئی۔ پھر کہیں بہت گہرائی سے ایک انسانی آواز میرے سماع سے ٹکرائی۔ مر گئے ہیں؟ ایک دوسری آواز آئی۔ نہیں، زندہ ہے، پہلی آواز نے کہا۔ لڑکی بھی ہے؟ تیسری آواز کسی اور زبان میں تھی، شاید عربی میں۔ عربی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں، یہ شبہ ضرور پیدا ہوا کہ شاید میں مر چکا ہوں۔ میں کسی بہت ٹھنڈی جگہ پر تھا اور میرے ترسے ہوئے لب پانی کے لمس سے آشنا ہو رہے تھے۔ ٹھنڈا پانی گھونٹ گھونٹ میرے حلق میں اتر رہا تھا اور جسم کا حصہ بن کر توانائی اور زندگی میں ڈھل رہا تھا۔ دھیرے دھیرے میں اپنے حواس میں آنے لگا اور ارد گرد کے ماحول سے آشنا ہونے لگا۔ دو افراد مجھ پر جھکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک فربا چہرے والا ہندو تھا، اس کے ماتھے پر کشکا کھچا ہوا تھا۔ دوسرا ایک گھنی مونچھوں والا سرخ سفید شخص تھا۔ وہ کبھی کبھی عربی لہجے میں انگلش بولنے لگتا تھا۔ میں ایک نہایت شاندار جیپ نما گاڑی میں تھا۔ گاڑی ایئر کنڈیشنڈ تھی۔ بڑے بڑے شیشوں سے باہر دہکے ہوئے صحرا کا جان لیوا منظر بہت قریب ہونے کے باوجود بہت دور محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے غزالہ کا خیال آیا اور میں نے آنکھیں پوری طرح کھول دیں۔ کوہنیوں پر زور دے کر میں اپنی نشست سے تھوڑا سا بلند ہوا۔ ساتھ والی نشست پر کوئی میری ہی طرح لیٹا تھا۔ ایک شخص بڑی محویت کے عالم میں اس پر جھکا ہوا تھا، لیکن وہ غزالہ نہیں تھی، وہ سائیں علی تھا۔ میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اسے اس گاڑی میں اپنے ہی جیسی حالت میں پاؤں گا۔ اس کے سر کے بالوں اور داڑھی میں ریت کے ذرات چمک رہے تھے۔ سیاہ ہونٹوں پر پپڑیاں جمی تھیں اور چہرہ صحرا کی گرمی سے جھلسا ہوا تھا۔ سائیں علی پر جھکا ہوا شخص ایک گیلا تولیہ اس کے چہرے پر پھیر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا شانہ جھنجھوڑتا جا رہا تھا۔ سائیں کی آنکھیں بند تھیں۔ غزالہ کہاں ہے؟ یہ سوال تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گیا۔ میں غزالہ کو دیکھنے کے لیے اٹھ بیٹھا۔ وہ اس گاڑی میں موجود نہیں تھی۔ مجھے طبی امداد دینے والوں نے میرے شانے تھام لی اور مجھے دوبارہ لیٹنے پر مجبور کرنے لگے، لیکن اب میں اتنا نحیف نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے شانوں پر ان کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی کہاں گئی ہے؟ میرے حلق سے کمزور سی آواز بلند ہوئی۔ عربی لب و لہجے والے نے انگلش میں کہا، ڈونٹ وری، شی از ہیئر۔ ہندو نے مترجم کے فرائض انجام دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت، وہ یہی ہے، اس سامنے والی گاڑی میں۔ اس نے ونڈ اسکرین کی دوسری جانب اشارہ کیا۔ وہاں ایک شاندار لینڈ کروز کھڑی تھی۔ کھڑکیوں پر نیلگوں پردے کھچے ہوئے تھے۔ میں اپنی ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ میں نے نشست سے نیچے پاؤں لٹکاتے ہوئے کہا، آرام سے بیٹھے رہو۔ اس مرتبہ انگریزی بولنے والے عربی نے تحکمانہ لہجہ اختیار کیا اور اپنے ملازمین کو آنکھوں میں کوئی ہدایت جاری کرتا ہوا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ سائیں علی نے اب تک آنکھیں کھول دی تھی، تاہم وہ چت لیٹا تھا اور حالی نظروں سے گاڑی کی چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے شخص نے پانی میں گلوکوز حل کیا اور چمچ سے اسے پلانے لگا۔ غالباً مجھے بھی یہی محلول پلایا جاتا رہا تھا۔ میں نے ذرا عاجزانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے اپنے تیمارداروں سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ ہم یہاں کیسے پہنچے ہیں؟ میرے ساتھ اور کون کون ہے؟ گندمی رنگت والے ایک بابو نے کہا، تم لوگوں کی گاڑی ادھر اوپر ایک گڑھے میں پھنس کر الٹ گئی تھی۔ ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، وہ گاڑی کے نیچے آ گیا تھا۔ یہ تمہارا ساتھی گاڑی کے اندر پھنسا ہوا تھا اور بے ہوش تھا۔ تم اور وہ لڑکی نیچے ریت پر پڑے تھے۔ تم کس گاڑی اور کون سے ساتھیوں کی بات کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اور یہ جگہ کون سی ہے؟ میں کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ بولو، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ ویسے تمہاری گاڑی پر فیروز پور کی نمبر پلیٹ لگی ہے اور ڈرائیور کی جیب سے ایک رکا بھی ملا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ تم لوگ بیکانیر جا رہے تھے کسی سردار سریندر سنگھ کے پاس۔ بیکانیر؟ سردار سریندر؟ فیروز پور کی گاڑی؟ یہ باتیں میری سمجھ سے باہر تھی، تاہم بیکانیر کے حوالے سے مجھے یہ سمجھا دیا کہ ہم ابھی تک بھارت میں ہی ہیں اور غالباً راجستھان کے صحرائی علاقے میں ہیں۔ میں نے اپنے تیمارداروں سے اس خیال کی تصدیق چاہی تو معمولی تذبذب کے بعد ایک نے تصدیق کر دی اور بولا، ہم ناگور کے نواحی علاقے میں ہیں۔ مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ ایک شکار پارٹی ہے۔ مہاراج رتن سنگھ اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ ہرن کے شکار پر نکلے ہوئے۔ میں نے پوچھا، ابھی یہاں جو عربی صاحب بیٹھے تھے وہ کون تھے؟ جواب ملا، وہ بھی ہز ہائنس کے ایک دوست ہیں۔
امارات سے خاص طور پر شکار کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اپنی دوربین سے تمہیں دیکھا تھا، جبکہ اگر وہ نہ دیکھتے تو شاید ہم اپنے راستے پر سیدھے نکلے چلے جاتے۔ تم لوگوں کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ عربی شکاری کے ذکر نے میرے کچھ پرانے زخموں کے کھرینڈ اتار دیے۔ مجھے امارات کا وہ امیرزادہ یاد آ گیا جس نے کروڑ پکا میں میری جمی ہوئی زندگی اکھاڑی تھی، اور نتیجے میں میرے ہاتھوں سے جہنم واصل ہوا تھا۔ میں نے شاہ جہاں سے جہانی استاد تک کا جو طویل سفر طے کیا تھا، اور اس میں امارات کا وہ امیرزادہ راشد بن ارشد سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے پہلے میں جاں بلب تھا، لیکن گلوکوز ملا پانی جسم میں اترنے کے بعد جیسے تمام امراض اور دل دور ہو گئے تھے۔ بس ایک نکاہت سی باقی تھی جو بتدریج کم ہو رہی تھی۔ میرے تیمانداروں کی نگاہ بار بار میرے سر کی پٹی کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ یہ سامنے کی بات تھی کہ میرے سر پر پہلے سے زخم موجود تھا۔ آخر سانولے رنگ والے شخص نے اس زخم کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ زخم 2-3 روز پرانا ہے۔ میرے ادھورے جواب نے ان دونوں کے تجسس کو ہوا دی، اور وہ میرے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ میں سخت مشکل میں تھا۔ میں انہیں اپنے اصل حالات سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں جو بھی بیان دیتا وہ من کھڑنٹ ہوتا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ غزالہ ہوش میں آ کر کیا بیان دے گی، اور غزالہ کے علاوہ اور کون کون شخص یہاں موجود ہے جو میرے بیان کی تردید کر سکتا ہے۔ میں سخت گمگم میں تھا جب ایک آواز نے میری مشکل آسان کر دی۔ یہ اسی سرخ و سفید عربی کی آواز تھی جو خاکی قمیض اور پتلون میں ملبوس تھا۔ جیپ کا اگلا دروازہ کھول کر اس نے سانولے شخص کو نارائن کاکا کہہ کر مخاطب کیا، اور انگریزی میں اس سے کہا کہ جیپ سے باہر آ جاؤ۔ نارائن باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے لڑکھڑاتا ہوا باہر آ گیا۔ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے بعد اندازہ ہوا کہ جسم پر کئی جگہ چوٹیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور احساس بھی ہوا۔ میرے سر میں عجیب طرح کا بھاری پن موجود تھا۔ شک گزرا کہ مجھے خواب آور انجیکشن لگایا جاتا رہا ہے، یا پھر کوئی ایسی ہی دوا پلائی جاتی رہی ہے۔ میرا دھیان اپنے رسٹ واچ کی طرف گیا اور میں بری طرح چونک گیا۔ 28 تاریخ تھی اور دن کے 12:30 بجے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں تقریباً 48 گھنٹے بے ہوش رہا ہوں۔ ظاہر ہے اتنی طویل بے ہوشی کسی خواب آور دوا کی ہی مرہون منت تھی۔ جیپ سے نکلتے ہی ایک بار پھر صحرا کی گرم ہوا نے جسم پر تازیانے برسانے شروع کر دیے۔ نارائن نامی شخص عربی کے پیچھے چلتا ہوا ایک ڈھلوان طے کرنے لگا۔ میں بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ اس ریتیلی ڈھلوان پر غزالہ اور میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ ہموار ریت پر گو اب قدموں کے بہت سے نشان نمودار ہو چکے تھے، لیکن ہمارے جسموں اور ہاتھ پاؤں کے نقوش ابھی تک پہچانے جا رہے تھے۔ شواہد سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں بلندی سے لڑکے تھے اور قریباً 20 گز لڑکنے کے بعد نسبتاً ہموار جگہ پر ٹک گئے تھے۔ میں جہاں گرا تھا وہیں بے سدھ پڑا رہ گیا تھا، لیکن غزالہ گرنے کے بعد بھی ہوش میں تھی۔ وہ 5-10 قدم کا فاصلہ طے کر کے میرے پاس آن لیٹی تھی یا گر گئی تھی، اور پھر آخری وقت تک وہیں پڑی رہی تھی۔ غزالہ کا ایک سینڈل ابھی تک موقع پر پڑا تھا۔ جس جگہ ہم نامعلوم وقت تک بے سدھ پڑے رہے تھے وہاں گرم ریت پر خون کے آثار بھی تھے۔ میرے اپنے جسم پر تو کوئی ایسا ہنچکا زخم نہیں تھا۔ ممکن تھا یہ غزالہ کے لہو کے دھبے ہوں۔ میں اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ وہ شاندار وسیع اور عریض جیپ قریب ہی کھڑی تھی جس میں غزالہ کو طبی امداد دی گئی تھی۔ ایک کھڑکی کا نیلا پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا۔ میرا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس پردے میں سے جھانکوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں جیپ کی طرف بڑھتا اس کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ایک ملازم صورت شخص ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے لیے باہر نکلا۔ میری نگاہ اس کے عقب میں غزالہ پر پڑی۔ وہ نشست سے ٹیک لگائے نیم تراز تھی، رنگ لیموں کی طرح زرد ہو رہا تھا اور آنکھیں نیم وا تھیں۔ ایک خوبرو لڑکی جس نے مقامی لباس پہن رکھا تھا غزالہ کے قریب بیٹھی تھی اور اس کے منتشر بالوں کو انگلیوں سے سنوار رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے غزالہ نے حالی حالی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں شناسائی کے آثار ابھرے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ آثار واضح ہوتے میں نے اپنے چہرے پر اجنبیت سجا لی۔ میرے اس انداز کو غزالہ نے بھی محسوس کر لیا۔ وہ ایک ٹک مجھے دیکھتی رہی، لیکن منہ سے کچھ بولی نہیں۔ میں نے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ میری نگاہ بلندی کی طرف اٹھی اور جم کر رہ گئی۔ وہاں کسی گاڑی کے پہیے نظر آ رہے تھے۔ چھت سے پہلے گاڑی کے پہیے دکھائی دیے تھے، یعنی وہ الٹی ہوئی تھی۔ ہم نے چند قدم مزید فاصلہ طے کیا تو مکمل منظرنامہ نگاہ کے سامنے آ گیا، اور یہ کوئی ایسا خوش کن منظر نہیں تھا۔ پرانے ماڈل کی ایک بڑی لینڈ کروز الٹی پڑی تھی۔ اس کے انجن سے بہنے والا موبل آئل ریت پر دور تک بکھرا ہوا تھا۔ جیپ کے پاس ہی پانی کے 2 گیلن لڑکے ہوئے تھے۔ کینوس کے ایک بیگ کا تھوڑا سا حصہ جیپ کے نیچے سے نظر آ رہا تھا۔ اس بیگ میں سے شکستہ ٹارچ جھانک رہی تھی۔ سب سے روح فرسا منظر ایک انسانی لاش کا تھا۔ یہ لاش ناپ تک جیپ تلے دبی تھی۔ لاش کا چہرہ پھول کر کپا ہو گیا تھا اور وحشت ناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہلکی ہلکی بو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اس لاش کو اس بلاخیز گرمی میں پڑے کم و بیش
36 घंटे हो चुके हैं। बिगड़े हुए चेहरे के बावजूद मैं मुतवफ़्फ़ी को पहचान गया। वो साईं अली का चेला जामिशा था। वो जवान साल था। उसके घुंघराले बाल अभी तक तेल से चमक रहे थे। उसके चेहरे पर छोटी छोटी दाढ़ी थी। ये दाढ़ी खून और रेत में लिथड़ी हुई थी। जीप के इर्द गिर्द 4-5 अफराद मौजूद थे। वो सब के सब शिकारी लिबास में थे। उनमें से 2 के कांधों पर ताकतवर राइफलें भी झूल रही थी। फरबा जिस्म वाला रूपदार सा शख्स महाराज रतन सिंह था। गले में छोटी सी इलेक्ट्रिक दूरबीन लटकाए वो तहकीकी अंदाज में जीप के चारों तरफ चकरा रहा था। शिकारी लिबास उसके जिस्म पर किसी थैले के मानित नजर आता था। उसने फुल बूट पहन रखे थे। गले में एक बेशकीमत माला थी। ये लोग जीप को सीधा करना चाह रहे थे, लेकिन भारी भरकम जीप उलटने के बाद रेत में बुरी तरह धंस गई थी। चंद लम्हे बाद मैं और नारायण वगैरह भी जीप को सीधा करने की कोशिश में शरीक हो गए। इस मर्तबा ये कोशिश कारगर रही और हमने एक साथ जोर लगाकर सब्ज जीप को पहलू के बल उल्टा दिया। जामिशा का जेरी जिस्म बुरी तरह कुचला गया था और फटी हुई कमीज तले से अंटड़ियां झांक रही थी। चंद साए से लाश पर लहराए। मैंने सर उठाकर देखा। बुलंदी पर चकराते हुए गिद्ध अब बहुत नीचे आ गए थे। उनकी हिस्से शामा उन्हें जमीन की तरफ खींच रही थी, लेकिन जिंदा इंसानों की मौजूदगी के सबब वो लाश से दूर रहने पर मजबूर थे। लाश पर चादर डाल दी गई थी और दफरात जीप की तलाशी लेने लगे। डैशबोर्ड में से चंद बेकार अशिया के सिवा कुछ बरामद नहीं हुआ। महाराज रतन सिंह और अरबी मेहमान एक तरफ खड़े होकर धीमे लहजे में बातें करने लगे। नारायण भी मुअद्दब अंदाज में उनके करीब मौजूद था। जैसा कि बाद में पता चला कि वो रतन सिंह का दुरागा शिकार या मुंतजिम शिकार था। वह खानदानी शिकारी था। उसके बाप दादा अंग्रेजों को शिकार खिलाते रहे थे। नारायण ने राजस्थान में शिकार के उन्वान से एक ज़हीम किताब भी लिख रखी थी। उसने महाराज और अरबी मेहमान की तर्जुमानी करते हुए मुझसे दरियाफ्त किया कि हम कौन हैं और कहाँ से आ रहे थे। मैं अब ज़हनी तौर पर इन सवालात के लिए तैयार हो चुका था। मैंने देख लिया था कि साईं अली और गजाला के सिवा मेरे साथ और कोई मौजूद नहीं। साईं अली तो कोई भी बयान देने से कासिर था। अगर देता भी तो उसे काबिल गौर न जाना चाहता। बात सिर्फ गजाला की थी, लेकिन गजाला को कुछ इल्म नहीं था कि मैं किन हालात में उस तक पहुंचाऊं। बाईन इसी तरह मुझे इल्म नहीं था कि वो किन हालात में मुझ तक पहुंची है। लिहाजा मुनासिब था कि हम अपने अपने बारे में बयान दें और एक दूसरे के मुतालिक लाइल्मी ज़ाहिर करें। यूँ हमारे बयानात में तज़ाद का खदशा ख़त्म हो सकता था। थोड़ी देर पहले मैं गजाला पर ज़ाहिर कर चुका था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मुझे उम्मीद थी कि उसने मेरा माज़ी ज़मीर समझा होगा और अब उसी के मुताबिक अमल करेगी। मैंने नारायण को बताया, मेरा नाम निहाल सिंह है। मैं पेशे के लिहाज से कारपेंटर हूँ। मैंने लकड़ी की पेटियों पर फूल बूटे काटने वाली मशीन बनाई है। इस तरह की कार्दिंग मशीन पूरे मुल्क में शायद 2-3 ही होंगी। अरसा 10 साल से मैं कोलकाता में काम कर रहा हूँ। पंजाब में मेरे चंद ससुराली अजीज़ रहते हैं। उनका ख्याल था कि मेरा काम यहाँ भी बहुत अच्छी तरह चल सकता है। उन्हीं की दावत पर मैं पिछले माह फरीदकोट आया था, लेकिन तलाश के बावजूद वो लोग मुझे यहाँ मिल नहीं सके। वो मकान छोड़कर जा चुके हैं और ये भी पता नहीं कि किधर गए हैं। मैं बस यूं ही यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। मंगल के रोज़ मैं माथा टेकने दरबार साहब जा रहा था। मेरे पास एक किराए की गाड़ी थी। अभी मैं फरीदकोट से निकला भी नहीं था कि अचानक मेरे नशिस्त के पीछे से ये पागल सा शख्स बरामद हुआ जो अब आपकी जीप में लेटा है। इसने मेरे सर पर किसी वजनी शय से ज़रब लगाई। मैं बेहोश हो गया। इसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं। होश आया तो मैं गर्म रेत पर था और यूं लग रहा था कि प्यास और निकाहत से दम निकला जा रहा है। मेरा ख्याल है कि मुझे कोई ख्वाब आवर इंजेक्शन भी लगाया जाता रहा है। मेरे बाजू पर इंजेक्शन के 2 निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। मैंने अपनी कमीज़ की आस्तीन उलट कर नारायण को इंजेक्शन के निशानात दिखाए। उन निशानात का इल्म मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था। नारायण ने पूछा, मुतवफ़्फ़ी को जानते हो? मैंने नफ़ी में जवाब दिया। ये लड़की कौन है? महाराज रतन ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। उसका लहजा राजस्थानी था और आवाज़ रोबदार थी। ये लड़की भी मेरे लिए अजनबी है, मैंने जवाब दिया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मैं अपनी साथी को देखना चाहता हूँ। महाराज ने नुक्ता उठाया। जनाब, मैंने कहा ना कि आपके पहुंचने से पहले मैं होश में आ गया था। होश में आने के बाद मैंने उस लड़की को देखा था। उसका रुखसार मेरे हाथ पर था और ये बेसुध पड़ी हुई थी। शायद मुझे होश में लाने की कोशिश में ये खुद भी बेहोश हुई थी। महाराज रतन सिंह की तेज नजरें मेरे आर पार देखने की कोशिश कर रही थी। नारायण काका की तरह उसका रंग भी सांवला था, लेकिन लिबास और डैल डोल के एतबार से वो बहुत रोबदार नजर आता था। उसकी आंखों में इक़्तिदार और ताकत का नशा था, और शायद शराब का नशा भी। मुझे पहली निगाह में ही वो अच्छा शख्स नजर नहीं आया था। उसने धीमे लहजे में नारायण काका को चंद हिदायत दी। गालबन ये हिदायत जामिशा की लाश के बारे में थी। फिर वो अरबी शिकारी के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू हो गया। मैंने वो जगह देखी जहाँ जीप को हादसा पेश आया था। जीप से 15-20 गज पीछे रेत में एक गड़ा सा था।
मैं ऐसे गढ़ों को बखूबी पहचानता था। सहरा में शिकार खेलने वाले अक्सर ऐसे गड्ढे खोदते हैं और उन्हें घात लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। माजी में ये गड्ढा भी किसी शिकारी ने खोदा था, मगर अपने खोदे हुए गड्ढे में वो खुद नहीं गिरा था, कोई दूसरा गिर गया था। ड्राइवर की बेपरवाही से जीप का बायां अगला पहिया गड्ढे में गया था और वो 2-3 कलाबाजियां खा गई थी। दरवाजे खुल जाने के सबब मैं और गजाला ढलान पर लुढ़क गए थे, जबकि साईं अली और जामी शाह अंदर फंस गए थे। थोड़ी देर बाद हम दोबारा जीपों में सवार हुए और नामालूम मंजिल की तरफ चल दिए। मैं उसी जीप में था जिसमें मुझे पानी वगैरह पिलाकर होश में लाया गया था। साईं अली अभी तक पिछली नशिस्त पर बेहिस्सो हरकत लेटा था। उसका दायां बाजू पट्टियों में जकड़ा हुआ था। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, उसका बाजू 2 जगह से टूट गया था। जीप में नारायण के अलावा एक मोटे कल्लों वाला भद्दा सा शख्स भी था। महाराज और अरबी मेहमान दूसरी जीप में थे। गजाला भी वहीं थी। दहके हुए सहरा में करीबन 1 घंटा सफर करने के बाद हम एक छोटे से नखलिस्तान में पहुंच गए। यहाँ खजूर, बेरी और नाक फनी के अलावा कई सहराई पौधे और दरख्त नजर आ रहे थे। दरख्तों के ऐन दरमियान बेहद नफीस किस्म के खैमे ऐस्तादा थे। उन रंग बिरंगे खैमों की तादाद 5 थी। खैमों के अकब में एक लग्जरी कोच खड़ी थी। उसकी छत पर टीवी एरियल नजर आ रहा था। 2-3 बेहद शानदार जीपें दरख्तों के पहलू में खड़ी थीं। जो ही हम जीप से बाहर निकले, भुने हुए गोश्त की महक नथनों से टकराई। इसके साथ ही जनरेटर की मुसलसल घूं-घूं कानों में पड़ने लगी। ये शिकारी पार्टी बड़े ज़बरदस्त इंतजामात के साथ शिकार खेल रही थी। मुझे गजाला और साईं अली को जीपों से उतरते देखकर मौके पर मौजूद तमाम अफराद हमारे गिर्द इकट्ठे हो गए। उनमें ज़्यादातर सूरतों से ही मुलाजिम पेशा नजर आ रहे थे। कुछ जानवरों का हांका करने वाले देहाती थे। सिर्फ 2 अफराद ऐसे थे जिन्हें महाराज का साथी या मेहमान तस्वुर किया जा सकता था। अगले 24 घंटों में तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो गई। हमें जिस जगह लाया गया था वो शिकार पार्टी का बेस कैंप था। ये जगह नागौर और बीकानेर के दरमियानी सहराई इलाके में वाक़या थी। महाराज की अपनी स्टेट का नाम तांदल था। नागौर की मगरबी जानिब एक काफ़ी बड़ा रकबा उस स्टेट की हुदूद में शामिल था। जोपुर नामी एक बड़ा कस्बा उस स्टेट का मरकज़ था। उस शिकार पार्टी में महाराज रतन, उसके 2 हम नवाला हम प्याला दोस्तों प्रेम कुमार और कुमार भूषण सिंह के अलावा 2 अरबी मेहमान भी शामिल थे। एक मेहमान का ताल्लुक अमारात से था। उसका नाम शेख असद था। दूसरा मेहमान मिस्री बासित बिन रेहान था और तरबूज का एक बहुत बड़ा काश्तकार था। इन कुल 5 अफराद पर मुश्तमिल शिकार पार्टी के लिए नौकरों, खिदमतकारों और मावनीन की एक फौज ज़फ़र मौजूद थी। 4 शानदार जीपें, 1 कोच, पानी का एक टैंकर, ताज़ी घोड़ों का एक दस्ता और 2-3 दूसरी गाड़ियां उसके अलावा थीं। ये शिकारी हजरात जदीद तरीन शिकारी आलात से लैस थे और पिछले 2 रोज़ में करीबन 3 दर्जन हरनों और एक चीते के अलावा बेशुमार जानवरों और परिंदों को अदमाबाद रवाना कर चुके थे। वो सिर्फ ममनुआ और गैर ममनुआ बोर के असलहे से ही शिकार नहीं खेल रहे थे, उनके पास शिकारी परिंदेबाज और शिकरा वगैरह भी थे। ताहम दरोगा शिकार नारायण काका का कहना था कि नामुवाफिक मौसम के सबब अभी तक शिकारी परिंदों को अपने जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला है। गजाला के हवाले से मुझे कुछ उलझन सी हो रही थी। हम जब से यहाँ पहुंचे थे, मैं सिर्फ एक मर्तबा उसकी सूरत देख सका था। वो उस स्पेशल कोच में थी जिसमें सिर्फ महाराज रतन या उसका मिस्री मेहमान जा सकते थे। महाराज रतन अक्सर कोच में घुसा रहता था। न जाने क्यों मुझे उसकी नीयत में फितूर सा लगता था। मैं सूरत हाल पर मुतरस भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं खुद ही गजाला से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुका था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि गजाला ने मेरे और अपने बारे में क्या बयान दिया है। बहरहाल उसकी फिरासत से इस बात की तवक्का नहीं थी कि वो मुझसे शनासाई का इकरार करेगी। अगला रोज़ बेहद हंगामा खैज था। महाराज रतन सिंह और उसके दोनों अरबी मेहमानों ने ताज़ी घोड़ों पर सवार होकर सुअर का शिकार खेला। नारायण काका ने मुझे बताया कि पोलो के खेल की तरह सुअर का शिकार भी शायद बहुत मकबूल है। महाराज ने घोड़ों की ट्रेनिंग के अलावा बाकायदा एक सुअरगाह बना रखी है। वहाँ सैकड़ों की तादाद में जंगली सुअर देखे जा सकते हैं। वाकई वो एक पुरजोश और दिलेराना खेल था। उसमें जानवर और शिकारी के लिए यकसा मौके थे। निज़ाबरदार शिकारी घोड़ों पर सवार होकर एक मुकर्ररा जगह पर खड़े हो जाते थे। हांका करने वाले सुअर को झाड़ियों से निकालते थे। जानवर को बाहर खुली जगह पर निकालने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती थी। जो ही जानवर खुली जगह पर आता था, निज़ाबरदार शिकारी उसके ताक़ुब में घोड़े दौड़ाते थे। ये मंजर दीदनी होता था। हर शिकारी की ख्वाहिश होती थी कि जानवर को पहला जख्म वो लगाए। घोड़े और सुअर सर पर भागते और आनन फानन नजरों से उछल हो जाते थे। शिकारी और सुअर में लहू गरमा देने वाली ये दौड़ किसी वक्त तूल भी खींच जाती थी। 3-4 दफा ऐसा हुआ कि सुअर को हांके के मकाम से कई मील दूर जाकर मारा गया। ये नहायत पुरखतर खेल था। बिफरा हुआ सुअर नहायत खतरनाक जानवर समझा जाता है। ऐसी हालत में वो बाज़ औक़ात चीते और शेर तक को हलाक कर डालता है।
اس کا سب سے خطرناک ہتھیار اس کی دندالی سمجھی جاتی ہے۔ اس تیز دھار دندالی کے ذریعے وہ پلک جھپکتے میں مد مقابل کے جسم میں شگاف ڈال دیتا ہے۔ اس روز میری آنکھوں کے سامنے کئی سنسنی خیز واقعات رونما ہوئے۔ شکاری بھاگتے گھوڑوں سے سور کو نیزے کے ذریعے کاری ضرب لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کوشش میں کبھی نیزہ ٹوٹ جاتا تھا، کبھی وار اوچھا پڑتا تھا اور کبھی جانور مشتعل ہو کر پلٹ پڑتا تھا۔ سب سے دلچسپ اور سنگین صورتحال وہ ہوتی تھی جب جانور مشتعل ہو کر شکار پر پلٹتا تھا۔ وہ براہ راست گھوڑے کے پیٹ پر حملہ کرتا تھا۔ اس روز میں نے اپنی آنکھوں سے 2 نہایت قیمتی گھوڑوں کی آنتیں زمین پر لٹکتے دیکھی۔ اسی طرح ایک مقامی شکاری گھوڑے سے گر گیا۔ اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا اور گھوڑا اسے دور تک گھسیٹتا چلا گیا۔ نتیجے میں شکاری کے جسم پر کئی زخم آئے۔ اس طرح کے حادثوں سے اکثر شکاریوں کے جوش و خروش میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ مہاراج اور اس کے مہمان بھی بدستور مصروف عمل رہے۔ ایک ہانکے میں سور کے بجائے جھاڑیوں سے 2 بھیڑیے نکل آئے۔ دیکھنے میں وہ کتے دکھائی دے رہے تھے، لیکن شکاریوں کے چہروں کی ہیجانی کیفیت دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ بھیڑیے ہیں۔ مہاراج رتن اور اس کے ساتھی شکاری اپنی جدید رائفلوں سے پلک جھپکتے میں انہیں ہلاک کر سکتے تھے، لیکن وہ کھیل کے موڈ میں تھے۔ نیزہ برداروں نے تیز رفتار گھوڑوں پر جانوروں کا پیچھا کیا اور 1.5-2 میل آگے ایک تنگ گھاٹی میں انہیں ہلاک کر دیا۔ اس روز سپہر کو شکار کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ معلوم نہیں پروگرام ہی اتنا تھا یا شکاری نڈھال ہو کر پروگرام مختصر کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بیس کیمپ اکھاڑ دیا گیا۔ خیموں سمیت پڑاؤ کا تمام سامان ایک بڑے لوڈر میں لاد دیا گیا۔ مجھے اور سائیں علی کو بھی سامان ہی کی طرح ایک گاڑی میں لوڈ کر دیا گیا۔ سائیں علی تو خیر اپنی مرضی بتانے سے قاصر تھا ہی، مجھ سے بھی میری مرضی نہیں پوچھی گئی۔ کسی وقت تو مجھے یوں لگتا تھا کہ شاید ہماری حیثیت قیدیوں کی سی ہے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ جس حادثے کے سبب ہماری مڈ بھیڑ اس شکاری پارٹی سے ہوئی تھی، اس حادثے کے حوالے سے ابھی تک کسی نے مجھ سے تفصیلی بات نہیں کی تھی۔ جیپ کا کیا کیا جائے گا، متوفی جامی شاہ کی لاش کہاں ہے، اس کی موت کے بارے میں پولیس کو رپورٹ کی گئی ہے یا نہیں، کوئی بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ ایک دن نارائن نے بس اتنا بتایا تھا کہ متوفی کی لاش جوپور پہنچا دی گئی ہے۔ یہ لوگ ہمیں کوئی گری پڑی شے سمجھ رہے تھے اور کسی وقت تو محسوس ہوتا تھا کہ اپنے موج میلے میں ہمیں بھول ہی چکے ہیں۔ ہماری واپسی ایک شاندار عمارت میں ہوئی۔ یہ عمارت جسلیمر جانے والی سڑک سے کچھ فاصلے پر ایک بڑے قصبے میں واقع تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، اس قصبے کا نام ہی جوپور تھا اور یہ کسٹیڈ تاندل کا مرکز تھا۔ عمارت کیا تھی؟ ایک شاندار محل تھا جو کم و بیش 6 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ اس عمارت کو ٹیرس کا نام دیا گیا تھا۔ ہز ہائنس رتن سنگھ جی کے منتظم شکار نارائن کاکا سے پتہ چلا کہ اس ٹیرس میں بہت شاندار قسم کی تقریبات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات مہمانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے اور ان میں بڑے بڑے امراء، رؤساء اور سوسائٹی کے گنے چنے لوگ شامل ہوتے ہیں۔